अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। हमारी आज की नॉवेल का नाम है ये रफ़ाकतों के दरिया और इसे तहरीर किया है निगहत अब्दुल्ला ने। मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी बहुत से लोगों की फेवरेट राइटर होगी, मेरी भी है। मुझे उनकी नॉवेल्स बहुत अच्छी लगती है निगहत अब्दुल्ला की, और क्योंकि अपने चैनल पर शायद मैंने अभी तक एक भी उनकी नॉवेल अपलोड नहीं की, लेकिन उनकी बहुत सारी नॉवेल्स रीड की हूँ मैंने। और हमारी नॉवेल कुछ इस तरह की है कि फैमिली बेस्ड नॉवेल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है, अरेंज मैरिज बेस्ड नॉवेल है। लड़की किसी और से मोहब्बत करती है, लड़का किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन फैमिली के दबाव में आकर दोनों की शादी हो जाती है और हकीकत पर मुबनी नॉवेल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नॉवेल ज़रूर पसंद आएगी और नॉवेल हैप्पी एंडिंग है, बहुत अच्छी नॉवेल है। चलिए बढ़ते हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी लव स्टोरी की तरफ। उसने आखिरी 2 पीरियड मिस कर दिए थे और जैसे ही उसके घर में दाखिल हुई, जरीना हमेशा की तरह दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर हंसने लगी। गो कि अब वो जान गई थी कि वो यूं ही हंसती है, फिर भी टोक दिया, क्यों हंस रही हो? तुम भाई से मिलने आई हो ना? जरीना ने शर्माते हुए कहा तो बेसाख्ता मुस्कुराई। नहीं, तुमसे। सच्ची? सच्ची। वो उसकी नकल उतारते पूछने लगी, अब सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? अंदर। जरीना ने कमरे की तरफ इशारा किया तो वो उसके गाल पर चुटकी काट कर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि दूसरे कमरे से उसकी अम्मा को निकलते देखकर वो उनके पास चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? अम्मा ने जवाब के साथ उसकी खैरियत पूछी। जी, आप कैसी है? शुक्र है राबेल उधर अपने कमरे में है, अम्मा ने बताया तो जो कुछ झिझक गई और उनसे नज़र चुराकर फ़ौरन उसके कमरे में आई। हेलो, तुम? कदरे हैरान हुआ। यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी, बिल्कुल दिल नहीं लगा। कंधे से बैग उतार के बेपरवाही से बेड पर उछालते हुए बोली तो कसदन अनजान बनकर पूछने लगा, क्यों? तुम जो नहीं थे, यही सुनना चाहते हो ना? उसने कहा तो उसे नज़रों की गिरफ्त तुम लेते हो बोला, सिर्फ यही नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। मसलन? वो भी उसकी आंखों में देखने लगी, फिर खिलखिला कर हंस पड़ी तो नज़र चुरा कर बोला, मत हंसा करो, मुझे तुम्हारी हंसी से डर लगता है। हाय नहीं, इतनी खौफनाक हंसी तो नहीं है मेरी, ख्वाबनाक तो है, मेरी नींद चुरा लेती है। अच्छा? वो चेयर खींच कर बैठते हुए पूछने लगी, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? बस सुबह सर में दर्द था, तबीयत भी कुछ बोझल हो रही थी, इसीलिए छुट्टी कर ली। उसने बताया तो फौरन पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? तुम्हें देखकर फ्रेश हो गया हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया, फिर भी डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। अब ज़रूरत नहीं, राबेल ने कहा। तभी जरीना दरवाजे में आकर बोली, भाई मैंने खाना लगा दिया है, हाँ चलो। उसे देखकर बोला तो उसने फौरन उठकर अपना बैग उठा लिया। नहीं राबी, मैं अगर खाना खाने बैठी तो बहुत देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होती, चलो। उसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती खींचते हुए डाइनिंग रूम में ले आया। गो कि वो पहली बार इसके घर नहीं आई थी और ना ही पहली बार खाने में शरीक हो रही थी, फिर भी अम्मा के सामने झिझकती थी। जरीना की हंसी उसे मजीद खफीफ करती थी। अभी भी वो बार बार उसे देखकर हंस रही थी। उसने राबेल को कोनी मार कर उसकी तरफ मुतवज्जह किया तो वो डांट कर पूछने लगा, क्यों हंस रही हो? ऐसे ही। जरीना हंसी के दरमियान बोली, ऐसे ही तो पागल हंसते हैं। कोई नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा चलो खाना खाओ और उसे भी खाने दो। बस खा चुकी। फौरन चेयर धकेल कर उठ खड़ी हुई तो अम्मा उसे देखकर ताज्जुब से बोली, है ये तुमने खाना खाया है? बाकी घर जाकर खाऊंगी क्योंकि अम्मी परेशान हो रही होगी। वो कहकर उसे यूँ देखने लगी जैसे अब मैं चलूंगी, और वो समझ कर पूछने लगा, कैसे जाओगी? जैसे आई थी, चलो मैं स्टॉप तक छोड़ाऊँ। खाने से हाथ खींच कर उठने लगा कि वो रोक कर बोली, खाना खा लो, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। उसके साथ ही डाइनिंग रूम से निकलकर लाउंज में आ बैठी और कॉर्नर टेबल से अखबार उठाकर उसकी सुर्खियों पर नज़र दौड़ाने लगी। कुछ देर बाद राबेल के कदमों की आवाज़ सुनते ही उठ खड़ी हुई। जैसे ही राबेल कमरे में दाखिल हुआ तो फौरन बोली, चलो राबेल, बहुत देर हो गई, आती क्यों हो? उसके शाकी लहजे पर वो रूठ कर बोली, आइंदा नहीं आऊँगी। बस यही कह सकती हो तुम। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। और क्या कहूँ? आइंदा आओगी तो जाने का नाम नहीं लूँगी। पीछे मुड़कर उसे देखते बोला तो हंस पड़ी। ये मैं नहीं कह सकती, मेरा दिल रखने की खातिर ही कह दो। राबेल ने रुककर उसका रास्ता भी रोक लिया तो वो पीछे नज़र डाल कर बोली, क्या कर रहे हो? अम्मा आ जाएगी। आ जाए, उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। राबी प्लीज़, मुझे देर हो रही है। उसे धकेल कर आगे निकल गई और इससे पहले ही दहलीज पार कर गई। वो घर में दाखिल हुई तो मामूल के मुताबिक अपने कपड़े चेंज करके कुछ देर के लिए सो गई। फिर शाम में उठी तो रोज़ाना की तरह चाय लेकर अम्मी के पास आकर बैठी थी कि वो खुशी से भरपूर आवाज़ बोली,
مبارک ہو سمیر، شادی پر آمدہ ہو گئے۔ سچ؟ وہ بھی خوشی سے اچھلی تو اس کے ہاتھ پر گرم چائے چھلک گئی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ مگ ٹرے میں رکھ کر پوچھنے لگی، کہاں ہے سمیر بھائی؟ ابھی باہر گیا ہے، کہہ رہا تھا کسی کام سے جا رہا ہوں۔ امی نے بتایا تو پرشوق انداز میں پوچھنے لگی، اچھا شادی کا کیا کہا؟ زیادہ کچھ نہیں کہا، بس یہی بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ جلد ہی مجھے اس کے گھر لے جائے گا۔ امی نے کہا تو فوراً بولی، میں بھی چلوں گی۔ ہاں لیکن؟ کوئی لیکن ویکن نہیں امی، بس میں بھی چلوں گی۔ اللہ مجھے کتنا شوق ہے بھابھی کا۔ امی سمیر بھائی سے کہیں ہمیں فوراً ان کے گھر لے جائے۔ کہا تو ہے اس نے، جلد ہی لے جائے گا۔ آپ نے ابو کو بتایا؟ ابھی آئے کہاں ہیں تمہارے ابو؟ اور ہاں، تمہارے سمیر بھائی میٹھے کی فرمائش کر گئے تھے، جاؤ جلدی سے کسٹرڈ بنا لو۔ امی نے اچانک یاد آنے پر کہا تو وہ چائے کا مگ لے کر اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور کھانے میں کیا پکے گا؟ بس روٹی پکانی ہے، سالن میں نے دوپہر میں پکا لیا تھا، چائے پی لو آرام سے۔ امی نے اس کے ہاتھ میں مگ دیکھ کر کہا، ٹھنڈی ہو گئی ہے اور بناؤں گی۔ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی، پہلے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، پھر کسٹرڈ کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے گنگنانے لگی، مدت سے ہی ارمان کہ بھیا میرا دلہا بنے گا۔ اوہو، بڑے گانے گائے جا رہے۔ امبر نے کچن میں جھانک کر کہا تو اسے دیکھ کر شوخی سے بولی، ہاں اب تو گانے گانے کے دن آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ امبر اندر آ گئی، سمیر بھائی کی شادی، اس نے اتراک کر بتایا۔ سچ؟ کب ہے؟ کس کے ساتھ؟ امبر نے خوشی کے اظہار کے ساتھ پوچھا، ایک عدد لڑکی جو سمیر بھائی نے خود پسند کی ہے۔ نہیں، امبر کی بے یقینی پر ہنستی ہوئی بولی، اس صدی کی حیرت انگیز بات ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں نا، واقعی کیسی ہے؟ امبر نے اعتراف کے ساتھ پوچھا، پتہ نہیں، ابھی میں نے دیکھی کہاں ہے، آج ہی تو انہوں نے امی کو بتایا ہے کہ وہ لڑکی پسند کر چکے ہیں اور بہت جلد امی کو ان کے گھر لے جائے گے۔ اس نے بتایا تو امبر مشکوک انداز میں بولی، کہیں چکر تو نہیں دے رہے؟ نہیں، تمہیں پتہ ہے وہ صاف بات کرنے کی عادی ہے۔ ہاں یہ تو میں مانتی ہوں۔ اچھا سنو، سمیر بھائی کی شادی کا پروگرام ہے یا ساتھ تمہاری بھی؟ امبر نے اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو فوراً تڑک کر بولی، جی نہیں، میرا ابھی شادی وادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں ابھی تو وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد جاب تلاش کرنے کا مرحلہ آئے گا، پھر؟ اچھا بس چپ۔ اس نے ٹوک دیا تو امبر ذرا سا ہنس کر کہنے لگی، سنو، اسے ضرور خبردار کر دینا کہ سمیر بھائی کے بعد تمہارا نمبر ہے، اسے پتہ ہے۔ قصداً بے نیاز دکھا کر پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ نہیں، یہ تم کسٹرڈ بنا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ضرور بھجوانا، امبر کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے نوکر نہیں لگے ہوئے، یہیں آ کر کھا لینا، رات میں آؤں گی، بچا کر رکھنا۔ امبر کہتے ہوئے چلی گئی تو جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے پھر گنگنانے لگی۔ اسے واقعی اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ گزشتہ 5 سالوں سے وہ ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے طور پر اسے جو بھی لڑکی اچھی لگتی وہ اسے سمیر بھائی کے لیے پسند کر لیتی، اور جب امی کو بتاتی تو گہری سانس کے ساتھ کہتی، ارے پہلے بھائی سے تو پوچھو، پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے، شادی کا تو نام ہی نہیں سننا۔ اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی سمیر بھائی سے پوچھنے کی، کیونکہ وہ اس سے 1 2 نہیں پورے 10 سال بڑے تھے، یعنی وہ پہلوٹی کی اولاد تھے اور یہ سب سے آخری۔ یہ اور بات کے درمیان میں جتنی بھی اولادیں ہوئی وہ 6 سال 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں بچ رہی تھی۔ بہرحال جب وہ چھوٹی تھی تب تو سمیر بھائی کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ان کی غیر معمولی سنجیدگی سے خائف رہنے لگی تھی۔ جہاں وہ گھر میں داخل ہوتے یا اپنے کمرے میں جا گھستی، پھر بھی ان کی شادی کے لیے بڑی مشتاق تھی۔ جب وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی تب سے ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ 4 سال تک بڑی پرجوش رہی، پھر آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگی۔ یہ تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ سمیر بھائی خود لڑکی پسند کر لیں گے، کیونکہ اس کے خیال میں دنیا کے خشک ترین انسان تھے۔ جانے کیسی لڑکی پسند کی تھی، وہ خود ہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی اور بڑی بے چینی سے منتظر تھی کہ کب سمیر بھائی اسے اور امی کو لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ 3 دن اس کے بڑے بے قراری میں گزرے تھے۔ چوتھے دن سمیر نے خود ہی اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ بہت شوق سے تیار ہو کر امی اور سمیر بھائی کے ساتھ ان کی پسند کی ہوئی لڑکی دیکھنے بلکہ باقاعدہ پرپوزل دینے آئی تھی، کیونکہ پسند تو سمیر بھائی پہلے ہی کر چکے تھے، اب چاہے اسے اور امی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ گھر سے چلتے ہوئے سمیر نے امی کو صاف لفظوں میں تو نہیں لیکن اشارتاً بتا دیا تھا کہ شادی کریں گے تو عالیہ سے ورنہ نہیں۔ جیسے اس کا جوش قدرے مان پڑ گیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتی، بس دیکھتے ہی اوکے کر دینا تھا، خواہ کیسی بھی ہو۔ اور وہ کیسی بھی نہیں تھی بلکہ بہت حسین تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اور امی بھی کچھ دیر تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئے تھے۔ پھر سمیر کے کھانسنے پر امی چوکنے کے ساتھ بے اختیار بولی، ماشاءاللہ، ہائے امی، یہ ہمارے گھر آئے گی، انہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ اس نے خوشی سے بے قابو ہو کر امی سے سرگوشی میں کہا تو اسے گھور کر بولی، کیوں، سمیر کم ہے کیا؟ نہیں، وہ ہنسی تو پھر بات بے بات ہنستی رہتی تھی۔
क्योंकि अंदरूनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। और जब आलिया उठकर जाने लगी तो वो भी उठकर उसके पीछे चली आई। पता है हम क्यों आए हैं? अपने तो उसने छेड़ने की कस से कहा, लेकिन आलिया मुस्कुरा कर बोली, समीर लेकर आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे। तो समीर भाई आते रहते हैं? उसने हैरत से पूछा। हाँ अक्सर, आलिया बेपरवाही से बोली। ये तुम अपने भाई से पूछना कि वो क्या यहाँ कब कब आते हैं। तभी उसकी दोनों बहनें आ गई तो वो उनका तारुफ कराने लगी। ये हुमा है और ये फरवा, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आंखों में हैरत सिमट आई, क्योंकि वो दोनों आलिया से बहुत मुख्तलिफ थी, न नाक नक्शा न रंग रूप। और उसी हैरत में वो बेख्तियार पूछ गई, ये आपकी सगी बहनें हैं? तुम समीर भाई की सगी बहन हो? फरवा को शायद उसकी बात नागवार गुजरी थी, जिस पर वो फौरन संभल कर बोली, मेरा मतलब है समीर भाई ने आपका जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैं समझी शायद आलिया बाजी इकलौती है। हम 4 बहनें भाई हैं, 3 बहनें और 1 भाई। आलिया ने बताया तो उसने यूं ही सर हिला दिया। फिर कदर तौक़ुफ़ से पूछने लगी, आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, सबसे बड़े भाई है, फिर मैं, और मेरे बाद हुमा और फरवा, और हम सब बस 2 बहन भाई हैं। उसने कहा तो आलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे मालूम है। अच्छा, और क्या क्या मालूम है? फिर शौक हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मुझे ये भी मालूम नहीं कि तुम क्या करती हो। आलिया ने कहा, मैं ऑनर्स करी हूँ। और आप? उसने बता कर पूछा, मैंने इसी साल इंग्लिश में मास्टर्स किया है और उसके बाद समीर के ऑफिस में ही जॉब कर रही हूँ, जबकि ये दोनों ग्रेजुएशन करके घर बैठ गई है। आलिया ने अपने 7 बहनों का भी बताया तो वो उन्हें देख कर पूछने लगी, क्यों, आपको मास्टर्स करने का शौक नहीं है? नहीं, बीए कर लिया ये भी बहुत है। हुमा ने उस अंदाज से कहा जैसे बीए भी उसे ज़बरदस्ती करवाया गया हो। बातें तो होती रहेगी, चलो पहले चाय पी लो। आलिया कहते उठी तो वो भी उठ खड़ी हुई, और जब उसके साथ ड्राइंग रूम में गई तो अम्मी उसे देखते ही बोली, चलना नहीं है? जी चले। हाय, ऐसे कैसे चले? बैठो बेटी, कुछ खाओ पियो। आलिया की अम्मी ने उससे कहा तो एक नज़र टेबल पर सजे लवाजमात पर डालकर बोली, बस आंटी, फिर इंशाअल्लाह आऊँगी तो सब कुछ खाऊंगी। हाँ, अब तो आना जाना रहेगा। अम्मी के साथ समीर भाई भी उठ खड़े हुए, और जब घर आकर मालूम हुआ कि उन्होंने सोच कर जवाब देने को कहा है तो चिल्ला गई, अब क्या सोचेंगे, पहले सोचना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? पहले कब सो गए थे हम? अम्मी ने टोका, हम नहीं गए, लेकिन समीर भाई तो जाने कब से जा रहे, और ऐसे ही तो नहीं कोई किसी को अपने घर बिठाता। उसकी बात ठीक थी, फिर भी अम्मी ने उसे डांट कर खामोश करवा दिया तो मुंह फुलाए सीढ़ियां फलांगते अंबर के पास आ गई। क्या वह पसंद नहीं आई? अम्बर ने उसका फूला मुंह देखते ही पूछा तो फिर से जोश में आ गई, अरे पसंद न आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इतनी प्यारी, इतनी हसीन लड़की मैंने इससे पहले शायद ही देखी हो। ईमान से मैं और अम्मी पल के झपकना भूल गई थी। अच्छा, फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो तो उनकी बात पर सोचने को वक्त मांगा है। भला बताओ, ये कोई तुक है? हाँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल था? अभी उसे साथ ले आओगी? तुम चली जाना उसी वक्त जब उसकी अम्मी आएगी। अम्बर ने उसके बाजू में चुटकी काट कर राबेल के हवाले से छिड़ा तो बाजू सहलाते बोली, हाँ मैं चली जाऊंगी उसी वक्त, देखना तुम। माशाअल्लाह, अपनी अम्मी से तो अभी तक बात नहीं की। अम्मी से कहते हुए शर्म आती है, भाभी आ जाएगी उनसे कहूंगी, वो कहकर खिलखिलाई। वो क्लासरूम से निकली तो राबेल सामने मौजूद था, लेकिन हमेशा की तरह उसकी तरफ आने के बजाय नाराज़ी से मुंह मोड़कर सीढ़ियाँ उतर गया। अरे, अगले पल वो हाँफती हुई उसके साथ चल रही थी। किस बात पर खफा हो? कल क्यों नहीं आई थी? उसने खफगी से पूछा तो मुतमईन होकर बोली, बस इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है। वो रुक गया। पता है मैं सारा वक्त कितना परेशान रहा, 10 चक्कर तुम्हारे डिपार्टमेंट के लगा डाले, एक एक से पूछता फिरा, 100 तरह के अंदेशे अलग, एक फ़ोन नहीं कर सकती थी या मैसेज, मेरा मोबाइल ख़राब है। रूठे हुए लहजे में बोली, मोबाइल ख़राब था? उसकी नकल उतार कर पूछने लगा, क्यों नहीं आई थी? समीर भाई के ससुराल गई थी। उसने बताया तो उछल कर बोला, क्या? तुमने तो कहा था तुम्हारे भाई की अभी शादी नहीं हुई, होने वाली ससुराल लड़की देखने। देख ली? हाँ बहुत प्यारी। खुश होकर बोली, समीर भाई की शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। मैं तुम्हें भी बुलाऊंगी, तुम अपनी अम्मी के साथ आना और जरीना को भी ले आना। बच्चों की तरह खुश हो रही थी, आओगे ना? देखो, वो कैंटीन की तरफ चल पड़ा। क्या देखो? फिर उसके साथ थी, तुम्हें ज़रूर आना है, एक शर्त पर। क्या? तुम सच धज कर मेरे सामने नहीं आओगी? उसके होंठों में दबी मुस्कुराहट से भी वो नहीं समझी। क्यों? अगर पूरे ख़ानदान के सामने मुझसे कोई बेइख्तियार हरकत सरजद हो गई तो? फजूल बातें नहीं करो, और ना ही मैं कोई फजूल बहाना सुनूंगी, समझे? उसकी वार्निंग पर वो कंधे उचका कर बोला, ओके बॉस। फिर संजीदा होकर पूछने लगा, कैसे बुलाओगी मुझे? मेरा मतलब घर वालों से क्या कहोगी? यही कि तुम खुद सोच पड़ गई। और उसके हंसने पर घूर कर बोली, यूनिवर्सिटी फेलो। बस? हाँ, बस इतना तारुफ काफ़ी है। वो कहकर बात बदल गई, अच्छा सुनो, मैं कल भी नहीं आऊँगी, क्योंकि कल लड़की वाले हमारे यहाँ आएंगे।
کیا صبح سے آئیں گے؟ وہ رک کر پوچھنے لگا۔ جب بھی آئے، میں بہرحال نہیں آؤں گی، کیونکہ سارے گھر کی صفائی کرنا ہے اور کھانا بھی مجھے پکانا ہے۔ سمجھے، اب میں جا رہی ہوں میری کلاس سے۔ اسے یوں ہی گمسم چھوڑ کر پلٹ آئی۔ اگلا سارا دن وہ بہت مصروف رہی۔ امبر بھی اس کی مدد کو آ گئی تھی۔ دونوں نے دوپہر تک پورا گھر چمکا دیا۔ اس کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا، پھر رات کی دعوت کی تیاری کے لیے دونوں کچن میں آ گئی۔ کام کے ساتھ ساتھ دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں بھی جاری تھی۔ امبر سے اس کی دوستی بہت پرانی نہیں تھی، بس 2 سال ہوئے تھے۔ وہ اوپر کے پورشن میں ان کے ہاں کرایہ دار تھی۔ جس طرح اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی طرح امبر بھی اکلوتی تھی، اس لیے دونوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی آزادانہ ایک دوسرے کے پاس آتی جاتی تھی۔ اکثر ویکینڈ پر رات گئے تک یا امبر نیچے رہتی یا وہ اس کے پاس ہوتی، تو پھر جب تک انہیں احساس نہ دلایا جاتا تب تک سوتی نہیں تھی۔ پہلے تو دونوں آزادانہ ہنستی بولتی تھی، کھلکھلاتی تھی، یعنی ان کی آوازیں دوسرے کمرے تک سنی جاتی تھی۔ لیکن جب سے اس کی زندگی میں رابیل آیا تھا اور اس نے امبر کو ہمراز بنایا تھا، تب سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ موضوع خواہ کوئی بھی ہوتا، درمیان میں رابیل کا ذکر ضرور آ جاتا۔ اس وقت بھی کام کے ساتھ وہ سمیر بھائی کی عنقریب متوقع شادی کی باتیں کرتے ہوئے رابیل کو بلانے نہ بلانے پر الجھ گئی تھی۔ میرا خیال ہے بلا ہی لو، اس طرح میں بھی اسے دیکھ لوں گی اور انکل آنٹی بھی از خود سمجھ جائیں گے۔ امبر نے کہا تو اچھل کر بولی، کیا سمجھ جائیں گے؟ یہی کہ جس لڑکے کو تم نے بلایا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بندہ ہے، یوں تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، یعنی خود سے نہیں کہنا پڑے گا۔ امبر نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے کہا تو پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب کوئی لیکن اگر مگر مت کرنا۔ امبر نے فوراً کہا تو ہنس کر بولی، جی میں کوئی اگر مگر نہیں کر رہی، بلکہ پوری طرح تم سے متفق ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاصی پرجوش ہو گئی تھی، اور مہمانوں کے سامنے بھی وہ نہ صرف ایکٹیو بلکہ کھلکھلاتی رہی تھی، کیونکہ پہلے مرحلے پر ہی جب وہ چائے لے کر گئی تھی تب ہی اس نے سن لیا تھا عالیہ کی امی اس رشتے پر حامی بھر رہی تھی، اس لیے ان کی خاطر مدارات میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور امبر جو مہمانوں کے آتے ہی گھر چلی گئی تھی، ان کے جاتے ہی وہ اسے خوشخبری سنانے 2 سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچتے چلا کرنے لگی، امبر امبر! ان کی طرف سے ہاں ہو گئی۔ سچ؟ امبر فوراً ہی سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کس بات کا ہے؟ امبر کی امی ان کے شور سے باہر آئی۔ وہ آنٹی سمیر بھائی کی شادی، گڑبڑا کر بولی۔ کب ہے؟ آنٹی نے پوچھا تو وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، یہ تو میں نے امی سے پوچھنا بھول ہی گئی، ابھی پوچھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جس طرح سیڑھیاں پھلانگتی آئی تھی اسی طرح واپس نیچے چلی آئی تو امی ٹوک کر بولی، یہ کیا طریقہ ہے، آرام سے نہیں چل سکتے؟ ابھی میں بالکل حواسوں میں نہیں ہوں، خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو کچھ چھٹک گئی۔ کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ امی کے ڈھیلے ڈھالے انداز نے اسے مزید چونکایا۔ آپ کچھ چھپا رہی ہے؟ چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں انہوں نے بدلے میں تمہیں مانگا ہے۔ امی نے بتایا تو اس کی ساری خوشی اور جوش پل بھر میں رخصت ہو گیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے امی کو دیکھتے بولی، کیوں؟ کیا میرا مطلب ہے آپ صاف منع کر دیں؟ ان کے گلے سے باہیں نکال کر نظر چراتے بولی، صاف منع کیوں کرے؟ پہلے لڑکا دیکھیں گے۔ سمیر تو اس کی بہت تعریف کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا لکھا ہے اور کاروبار بھی اپنا ہے۔ امی نے کہا تو جزبوس ہو کر بولی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی سب دیکھا جاتا ہے۔ امی نے زور دے کر کہا تو بھی اسی انداز میں بولی، ہاں لیکن بدلے والی بات ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی یہی بات کچھ کھٹک رہی ہے۔ بہرحال کل بلایا ہے انہوں نے، تمہارے ابو اس سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گے۔ امی بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تو بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر بولی، امی مجھے شادی نہیں کرنی، میرا مطلب ہے میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ وہ امی کی نظروں سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے فوراً بات بنا گئی، ہاں ہاں پڑھ لو۔ امی کا انداز ٹالنے والا تھا، جس سے وہ جھنجلا کر رابیل کے حوالے سے بات کرنا ہی چاہتی تھی کہ ابو کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن ساتھ ہی وہ کئی فیصلے کر چکی تھی۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، اس نے کمرے سے نکلتے یہ بات سوچی تھی، پھر تمام رات وہ خود کو ہمت دلانے اور الفاظ کو ترتیب دینے میں جاگتی رہی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ اوپر جا کر امبر سے مشورہ کر لیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھی رہی۔ صبح کے قریب اس نے تکیہ پر سر رکھا تو آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے کی وجہ سے خود ہی بند ہوتی چلی گئی۔ دوپہر سے ذرا پہلے آنکھ کھلی تو حیران ہونے کے ساتھ سوچنے لگی کہ کسی اور نے اسے کیوں نہیں اٹھایا۔ رات ہونے سے پہلے وہ اپنا موبائل آف کر کے سوئی تھی، اس لیے اٹھتے ہی اسے آن کیا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو امی بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، آج تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا تھا؟ جانا تھا، آپ نے اٹھایا نہیں؟ کتنی بار جھنجھوڑا، کیا کھا کر سوئی تھی؟ افیم، اس نے جل کر سوچا اور انہیں جواب دیے بغیر کچن میں آ کر پہلے جائزہ لیا، پھر چائے بنا کر امی کے پاس آ بیٹھی۔ بیڈ پر رکھے ان کے کپڑے دیکھ کر انجان بن کر پوچھنے لگی، کہاں کی تیاری؟ تمہارے سسرال، آج رات کے کھانے پر بلایا انہوں نے۔ امی کے منہ سے بے ساختہ تمہارے سسرال نکلا تھا، جس پر وہ چھل پڑی۔ میرا سسرال کہاں سے آ گیا؟
ہو بھی سکتا ہے کیونکہ آج ہم لڑکا دیکھیں گے، امی نے کہا تو اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو فوراً کچھ کہنے سے باز رکھا، پھر پہلے چائے پی، اس کے بعد بہت سنبھل کر انہیں مخاطب کر کے بولی، امی آپ کو لڑکا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ رابیل، اسی قدر کہہ کر سر جھکا گئی تو امی کچھ دیر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہی، پھر پرسوچ انداز میں پوچھا، کون ہے رابیل؟ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا M.Com کا آخری سال ہے، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے بتایا۔ پھر کتنی دیر امی کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، ذرا سی پلکیں اٹھا کر انہیں سوچتے دیکھ کر کہنے لگی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس مجھے وہ اچھا لگا، اس کے گھر والے بھی اچھے ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں اور میں اس کے علاوہ۔ وہ پھر خاموش ہو گئی تو امی سخت لہجے میں بولی، جو تمہارے باپ کو وہ پسند آ گیا، عالیہ کا بھائی؟ میں یہ نہیں جانتی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب ابو کو سمجھانا آپ کا کام ہے۔ ممی کو مشکل میں ڈال کر ان کے کمرے سے نکل آئی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ خود اطمینان سے ہو گئی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ پریشان اور خائف تھی، کیونکہ ابو کی اصول پسند اور قدر سخت گیر طبیعت سے واقف تھی، اس لیے شام میں اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ صبح سے اب تک رابیل کے بھی 10 فون آ چکے تھے، وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اس کے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ جب سمیر بھائی امی ابو کو لے کر چلے گئے تب اس نے باہر آ کر اوپر کی بیل بجائی تو امبر ریلنگ سے جھانک کر بولی، کیا ہے؟ نیچے آؤ۔ وہ کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تو فوراً ہی امبر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ گئی۔ خود نہیں آ سکتی تھی؟ نہیں، اس نے گہری سانس کے ساتھ کہا تو امبر اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، آنٹی کہاں ہیں؟ امی ابو سمیر بھائی کے ساتھ ان کے سسرال گئے ہیں، تم نہیں گئی؟ نہیں یار، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، امبر کا ہاتھ کھینچ کر بٹھاتے بولی، سمیر بھائی کے سسرال والوں نے بدلے میں میرا رشتہ مانگ لیا ہے۔ پھر میں نے امی کو رابیل کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ اچھا تو کیا، لیکن ابو کو کچھ پتہ نہیں ہے، اگر انہیں سمیر بھائی کا سالہ پسند آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، ابھی اسے ہی دیکھنے گئے ہیں۔ اس نے تشویش ظاہر کی تو امبر پوچھنے لگی، تم نے دیکھا ہے اسے؟ نہیں، اور نہ ہی میں دیکھنا چاہوں گی، بس دعا کرو ابو اسے ریجیکٹ کر دے۔ اس نے کہا تو امبر ہنس کر بولی، اسے میرے گھر کا راستہ دکھا دینا تھا۔ وہ بھی بے ساختہ ہنسی تھی۔ بات صرف امی ابو کو لڑکا پسند آنے کی نہیں تھی، اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ادھر سے بدلے کی شادی کی شرط رکھ دی گئی تھی، جس پر سمیر بھائی اور ابو کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، امی بھی اعتراض نہ کرتی اگر جو وہ انہیں رابیل کے بارے میں نہ بتا چکی ہوتی، اس لیے انہوں نے ابو کے سامنے بدلے کی شادی کے منفی پہلو بیان کرنے شروع کیے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ ایک گھر خراب ہو تو دوسرا بھی اجڑ جاتا ہے، پھر ہم اس طرح سوچے ہی کیوں؟ وہ اس سلسلے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ادھر مایوس ہو کر امی نے اس کے سامنے لڑکے کی تعریفیں شروع کر دی تو پہلے تو وہ بے دھیانی میں سنتی رہی، لیکن جب امی کا مقصد سمجھ میں آیا تو چڑھ کر بولی، وہ خواہ کتنا بھی اچھا ہو، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ امی نے بے بسی سے کہا تو وہ ان کے بات سے زیادہ لہجے کی بے بسی سے ٹھٹکی تھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لوگ عالیہ کے لیے حامی نہیں بھر رہے تھے، اگر آپ کو لڑکی دینا منظور ہے تو پھر ہمیں بھی منظور ہے۔ امی نے بتایا تو وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ کو منظور نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیتی؟ اتنی مشکل سے سمیر شادی پر راضی ہوا ہے اور کرے گا بھی اسی سے۔ امی نے کہا تو دکھ سے بولی، آپ کا مطلب ہے ان کی خاطر میں؟ امی خاموش رہی اور ان کی خاموشی گویا تصدیق تھی۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو رات کے کھانے پر بھی نہیں نکلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بھوک ہڑتال کر کے اپنی بات منوانا چاہتی تھی، بلکہ وہ حد درجے پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ابو نے اس متبادل رشتے کے لیے حامی بھر لی تو پھر وہ امی کی بھی نہیں سنے گے۔ بہرحال اس رات اس نے بہت سوچا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے۔ اس پریشانی میں یونیورسٹی آئی تھی۔ رابیل جو اس کی 3 دن کی غیر حاضری پر ناراض تھا، اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ساری ناراضی بھول گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی آنکھیں ویسی چلکنے کو بےتاب تھی۔ ارے یوں سرعام رو گی تو مسئلہ ہو جائے گا، تمہارے لیے کم میرے لیے زیادہ، بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، ورنہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالی، پھر اس کے ساتھ لائبریری میں آ بیٹھی، ساری بات بتا کر سوالی نشان بن گئی تو کتنی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے میں یہی کر سکتا ہوں کہ آج ہی اماں کو تمہارے گھر بھیج دوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہوں، جبکہ تمہارے گھر والے پہلا سوال یہ کریں گے کہ میں کیا کرتا ہوں، ہاں اگر انہیں تمہاری شادی کی جلدی نہ ہو تو۔ بات جلدی یا دیر کی نہیں ہے، سمیر بھائی کی وجہ سے امی ابو کو مجبوراً میرے لیے بھی حامی بھرنا پڑے گی۔ تم اپنے سمیر بھائی سے بات کرو،
اس نے کہا تو مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کر سکتی، البتہ امی ان سے کہہ سکتی ہے، لیکن وہی بات کہ وہ عالیہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ شادی کریں گے تو عالیہ سے ہی، ورنہ کبھی کسی سے نہیں۔ تو یہ بات تم نے کیوں نہیں کی؟ نہ چاہتے بھی کچھ چاکی ہو گیا تو وہ لشتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں امی کو تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ میں لڑکی ہوں؟ سمیر بھائی کی طرح میں وارننگ نہیں دے سکتی۔ وہ ہونٹ بھیج کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے دیکھ کر بولا، ایک راستہ ہے، کیا میرے ساتھ بھاگ چلو؟ اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر کتنی دیر اسے خونخوار نظروں سے گھورتی رہی، پھر افسوس سے بولی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر کیا امید کرتی ہو مجھ سے؟ بتاؤ تاکہ میں وہی کروں۔ کچھ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو فوراً اس کی کلائی تھام کر پوچھنے لگا، اور تم کیا کرو گی؟ فکر مت کرو، زہر نہیں کھاؤں گی، اس کے خائف انداز پر بولی تھی۔ تم تو نہیں کھاؤ گی، لیکن میں ضرور کھا لوں گا۔ اس کی کلائی چھوڑ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا، رابی۔ وہ دوبارہ بیٹھتے ہی ٹیبل پر پیشانی ٹکا کر رو دی تو وہ خود پر جبر کے اسے دیکھے گیا۔ کتنی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے اور وہ اٹھنے لگی تب اسے روک کر بولا، سنو، میں کل تمہارے ابو سے ملوں گا۔ نہیں، ابو نے اگر تمہیں منع کر دیا تو پھر ساری کوشش بیکار جائے گی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، پھر اماں کو بھیجوں؟ اس نے پوچھا تو وہ سوچتے الجھ گئی، مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ایسا کرو، اپنے بھائی کی منگیتر سے بات کرو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بدلے کے رشتے سے باز رکھے۔ رابل نے کہا تو وہ سوچنے لگی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے میں عالیہ کے بجائے اس کے بھائی سے بات کروں، کیونکہ عالیہ ہو سکتا ہے اپنی محبت میں خود کش بن جائے، جبکہ ادھر ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلو پھر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ قدر حیران ہوا، میں کہاں چلوں؟ عالیہ کے گھر سے اس کے بھائی کے آفس کا نمبر معلوم کر دو، اس نے کہا تو اچھل پڑا۔ میں اس کے گھر جاؤں؟ گھر نہیں بابا، فون پر تم خود کو اس کا دوست ظاہر کر کے نمبر معلوم کر سکتے ہو، اس نے جھنجلا کر کہا تو ہنستے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک رک کر اسے دیکھنے لگا، سنو، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا کیونکہ اس کی آنکھیں یکلک نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر اس نے روزانہ کی طرح امی کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد اس وقت سونا بھی کیونکہ اس کے معمول میں تھا، اس لیے برتن سمیٹ کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب امی کو اس کے سونے کا یقین ہو گیا تب بیگ سے موبائل نکال کر عالیہ کے بھائی کا نمبر ڈائل کرنے ہی لگی تھی کہ کچھ سوچ کر لائن کاٹ دی اور ذہن میں لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی، میں سکندر ابراہیم سے بات کر سکتی ہوں؟ جی، بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ جی، میں زوبیہ۔ اس نے بہت سنبھل کر کہا تو سوچتے ہوئے انداز میں بولا، زوبیہ؟ جی، سمیر بھائی کی بہن۔ اس نے مزید تعارف کروایا۔ اوہ، کیسی ہے آپ؟ اب اس نے خوش دلی سے پوچھا تو اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا، لیکن پھر بھی ضبط کرتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں اور مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب وہ فوراً اصل بات پر آ گئی تو وہ بھی غالباً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جی فرمائیے، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز اپنے والدین سے کہے کہ بدلے کی شرط ہٹا کر صرف سمیر بھائی کے لیے بات کریں۔ اس نے جو سوچا تھا وہی جلدی سے کہہ دیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو؟ چند لمحوں بعد اس نے پکار کر پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ پھر میں کیا کروں؟ وہ جیسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اس پریشانی سے نکالے، میرا مطلب ہے مجھے یقین دلائے کہ آپ کی طرف سے اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے جھنجھلاہٹ چھپا کر کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولا، اور کوئی حکم؟ شکریہ، اور بس یہ کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا تو مطمئن ہو گئی اور ایک بار پھر شکریہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر وہ لمبی تان کر ایسا سوئی کہ شام میں امی نے آ کر اٹھایا۔ رابل کی اماں اور بہن کے آنے کا بتایا تو وہ جو ابھی بھی اٹھنے میں سستی کر رہی تھی ایک دم ہوشیار ہو کر اٹھ کھڑی اور امی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، امی انہیں منع نہیں کیجیے۔ پھر امی قدرے مدہوش ہو گئی تھی۔ پھر کیا؟ میں نے آپ کو رابل کے بارے میں بتایا تو تھا۔ ہاں، لیکن ادھر عالیہ والے، ادھر کی فکر نہ کریں، میرا مطلب ہے ادھر آپ منع کرتے کچھ نہیں ہوگا، سمیر بھائی کی شادی عالیہ ہی سے ہوگی۔ بڑے آرام سے امی کو حیران چھوڑ کر واپس واش روم میں بند ہو گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو کچن کا رک گیا، چائے کے ساتھ جو بسکٹ، نمکوں وغیرہ موجود تھے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اماں کو سلام کر کے زرینہ کو گھورا جو حسب عادت اسے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی اور اس وقت تو اس کی ہنسی میں شوخی بھی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو، اماں نے اسے دعا دی۔ پھر وہ چائے بنانے تک وہاں بیٹھی۔ اس کے بعد زرینہ کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو وہاں امبر موجود تھی۔ اسے دیکھتی پوچھنے لگی، کون آیا ہے؟ رابیل کی بہن ہے۔ اس نے جواب میں زرینہ کا تعارف کرایا تو امبر نے معنی خیز انداز میں ہونٹ سکیڑ کر پوچھا، اوہ، رابیل بھی آیا ہے؟ وہ کیوں آئے گا؟ اس نے امبر کو گھور کر کہا۔ پھر یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟
اپنی اماں کے ساتھ زرینہ تم برا مت ماننا، اس سے فضول بولنے کی عادت ہے۔ اس نے جواب کے ساتھ زرینہ سے کہا تو امبر براہ راست زرینہ سے پوچھنے لگی، اس کا رشتہ لے کر آئی ہو؟ جی۔ زرینہ ہنسی تھی، میری طرف سے ہاں ہے، چاہو تو کل ہی بارات لے کر آ جانا۔ امبا نے زرینہ کی ہنسی سے محسوس ہوتے ہوئے کہا تو دانت پیس کر اس پر جھپٹنا چاہتی تھی کہ امی زرینہ سے بولی، بیٹی تمہاری اماں جا رہی ہے۔ اچھا بابا میں چلتی ہوں۔ زرینہ اس سے کہہ کر امی کے ساتھ چلی گئی تو امبر بیڈ پر گرتے ہوئے بولی، یار بہن تو بہت پیاری ہے، وہ بھی بہت ہینڈسم ہے۔ اس نے فوراً کہا تو امبر پہلے ہنسی پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگی، اور اس بدلے والے رشتے کا کیا ہوا؟ وہ میں نے منع کر دیا، میرا مطلب ہے۔ امبر کے پاس بیٹھ کر اپنا کارنامہ بتانے لگی۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو امی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ سمیر کے سسرال والے آنے والے ہیں، جس پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا کیونکہ اپنی طرف سے اسے اطمینان ہو گیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ آج وہ لوگ بدلے کی شرط ہٹا کر صرف سمیر کی بات کریں گے۔ اس لیے دوپہر تک وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی رہی۔ اس دوران دوپہر کا کھانا بھی تیار کر لیا اور جب امی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تو شوق سے پوچھنے لگی، کب تک ہوگی سمیر بھائی کی شادی؟ صرف سمیر کی نہیں، تم دونوں کی شادی، امی نے کہا تو اس کا نوالا اٹھاتا ہاتھ رک گیا، ساتھ ہی دل اندیشوں کے خوف میں گھر کر دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہارے ابو نے سکندر کے لیے حامی بھر لی ہے، امی نے بتایا تو چکرا کر رہ گئی۔ کیوں بھری حامی؟ اور مجھ سے پوچھے بغیر مجھے نہیں کرنی وہاں شادی۔ بیکار بات مت کرو، امی ناگواری سے ٹوک کر بولی، سمیر کہہ چکا ہے کہ وہ عالیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا اور ہمیں ہر حال میں اس کی شادی کرنی ہے کیونکہ اس گھر میں رونقیں اسی کے بال بچوں سے ہوگی، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ وہ کتنی دیر سناٹے میں امی کو دیکھے گئی، پھر بولی تو اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، امی آپ کو صرف سمیر بھائی کی خوشی عزیز ہے، تم بھی خوش رہو گی، سکندر اچھا لڑکا ہے۔ امی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی اور وہ انہیں جھنجھوڑنا چاہتی تھی، لیکن جان گئی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے کی محبت میں امی نے اس کی طرف سے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر تمام دوپہر وہ سکندر کے نمبر کو ڈائل کرتی رہی تھی، کبھی وہ میٹنگ میں ہوگا، کبھی کسی کام میں مصروف، اور پتہ نہیں واقعی مصروف تھا یا اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہرحال طے کر لیا تھا کہ اس سے پوچھے گی ضرور کہ وہ اس کے ساتھ فاؤل کیوں کھیل رہا ہے، اس لیے اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی اور بار بار نمبر ملاتی رہی۔ دوسری طرف اب سکندر نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا جو اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے جا کر اس کا منہ نوچ لے۔ آخر 5 بجے سے کچھ پہلے وہ لائن پر آیا تھا تو غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی جو منہ میں آیا کہہ گئی، آپ انتہائی جھوٹے اور بے ایمان آدمی ہیں، اب مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ یاد رکھیں اگر میری شادی آپ کے ساتھ ہو گئی تو آپ کو میری طرف سے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور موبائل آف کر کے بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ وہ اپنی ساری کوششوں اور تدبیر میں ناکام ہو گئی اور اب وہ سب سے زیادہ شاکی امی سے تھی جنہوں نے سمیر بھائی کی خوشی کو اس کی خوشی پر مقدم جانا تھا۔ سمیر بھائی کے بال بچوں سے اس گھر میں رونق ہوگی، خوش رہے اپنی رونقوں میں کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ جانے کب سے وہ گھٹنوں میں سر دیے یہی سب سوچے جائے تھی۔ امی 2-3 بار اس کے کمرے میں جھانک کر گئی تھی، پھر شاید انہوں نے ہی امبر کو بلا کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ امبر نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تو گھٹنوں سے سر نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں نہ صرف سرخ ہو رہی تھی بلکہ ان میں وحشت بھی سما گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امبر نے نرمی سے ٹوکا تو سچ مچ ٹوٹ گئی۔ میں ہار گئی امبر، میں ہار گئی، ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ امبر نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی آمیز انداز میں کہا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری بہتری کسی نے نہیں سوچی، امی ابو دونوں کو صرف سمیر بھائی کی خوشی عزیز ہے۔ تمہیں بھائی کی خوشی عزیز نہیں ہے؟ امبر بلا ارادہ ہی کہہ گئی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی ان پر قربان کر دوں۔ قربانی وہ بھی تو دے سکتے تھے، چیخ کر بولی، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد تو قربانی نہیں دیا کرتے۔ امبر نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کر کے اس کا دھیان بٹانے کی صحیح کی، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولی، چلو میرے ساتھ اوپر چلو، میں تمہیں اچھی سی چائے پلاؤں گی، مجھے رابیل کو فون بھی کرنا ہے۔ اس نے تکیے پر سے دوپٹہ اور موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، کیوں اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ پریشان ہوگا اور پھر اسے بتا تو دوں کہ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تو وہ امبر سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح رابیل کو اس تمام صورتحال کے بارے میں بتائے اور اس سے کیا کہے کہ اس کے گھر والے سمیر بھائی کی خوشی میں اس کی خوشی قربان کر رہے تھے۔ شاید رابیل کو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا جو اس نے اماں اور زرینہ کے جانے کے بعد سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ موبائل فون سے رابیل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو رابی، اس کی آواز سنتے پھر بکھرنے لگی تھی۔ کون زوبیہ، کیسی ہو، یونیورسٹی چھوڑ دی کیا؟ رابیل کے لہجے میں کوئی بے قراری نہیں تھی، سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں
اس نے چونک کر کہا تو پھر اسی انداز میں پوچھنے لگا شادی ہو گئی کیا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے بمشکل آواز پر قابو پا کر پوچھا تھا۔ کمان یار، جو ہونے والی بات ہے وہ تو ہوگی، پھر اس پر رونے واویلا مچانے کا کیا فائدہ؟ رابی تمہیں دکھ نہیں ہوا تھا بلکہ دل میں درد بھی اٹھا تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے، کوئی دکھ نہیں۔ اس نے کہا تو دکھ سے بولی شاید اسی لیے میں اپنی کوششوں اور تدبیروں میں ناکام ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ اس نے موبائل آف کر دیا، ساتھ ہی دل کسی کانچ کی طرح ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں رکا سیلاب اب امٹ کر آ رہا تھا، انگلیوں سے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ برآمدے میں کھڑی آسمان کو دیکھنے لگی جس کی نیلاہٹیں تاریکیوں میں چھپ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ بھی تاریکیوں میں ڈوب رہی ہوں، اور اب اس کی زندگی میں کبھی خوشیوں بھرا سویرا نہیں آئے گا۔ پھر چند دن بعد ہی وہ دل میں بے شمار کدورتیں اور رنجشیں لیے اس گھر سے اس شخص کے ساتھ رخصت ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسے کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہے گی، اور ابھی بھی اس کے اندر کوئی تجسس نہیں تھا۔ حجلہ رسو میں وہ یوں بیٹھی تھی جیسے وہ بھی اسی خصوصی سجاوٹ کا حصہ ہو۔ دل میں نہ کوئی امنگ، نہ ترنگ اور نہ انتظار، یہاں تک کہ بھاری قدموں کی آواز بھی اس کے دل کو نہیں دھڑکا سکی۔ جناب، جھوٹا بے ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے، سکندر نے اس کے سامنے بیٹھ کر خاصے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تب اس کا دل ایک بارگی بڑی زور سے دھڑکا اور دھیرے سے کانپا۔ میرے خدا! دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ غصے میں جانے اس شخص کو کیا کیا کہہ گئی تھی۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، اس نے پھر کہا تو دھیرے سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ، اب بتائیں آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس کی ٹھوڑی اٹھا کر پوچھنے لگا تو کچھ سوچ کر الٹا اس سے پوچھ گئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا؟ اس کے سامنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، پھر کہنے لگا، میں نے بہت ساری باتیں سوچی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، دوسری شاید آپ ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہے یا پھر بدلے کی شادی کے خلاف ہے، تیسری بات ٹھیک ہے جو اس کی پہلی بات پر خائف ہوئی تھی، تیسری بات پر فوراً اعتراف کر لیا تو مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے اچھے نتائج نہیں دیکھے تو میں نے بھی نہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اور ہم اس خیال کو غلط ثابت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس نے بات کے اختتام پر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی غیر معمولی ٹھنڈک محسوس کر کے پوچھنے لگا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، لیکن مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ پریشان اور اداس۔ اس کے درست قیاس پر خائف ہو کر بولی، نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ شور! اس نے بس سر ہلا دیا۔ چلو اب تمہاری باری۔ اس نے کہا تو سمجھی نہیں۔ جی بھئی، اب تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کہنے پر بھی میں نے شادی سے منع کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا تو جسپس ہو کر بولی، آپ بتا دیں۔ ہاں، اٹھ بیٹھا۔ میں چاہتا تھا تم اپنی جنگ خود لڑو، اگر کسی کی محبت میں لڑتی تو ضرور جیت جاتی ہے نا؟ بڑی کوشش سے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہار نے میرے دل سے بوجھ ہٹا دیا۔ اب بتاؤ تمہاری ذات سے مجھے کوئی خوشی ملے گی کہ نہیں؟ بہت خوبصورتی سے اس کی کہی باتیں دہرا رہا تھا اور وہ اپنی اندر نہیں کی تکرار سے گھبرا کر اس کے سینے میں جا چھپی تھی۔ اگلے روز 2 تقریبات ایک ساتھ تھی، یعنی اس کا ولیمہ اور عالیہ کی رخصتی، اس لیے گھر والوں کی توجہ بڑھ گئی تھی، بلکہ زیادہ توجہ عالیہ ہی نے کھینچ لی تھی۔ یہ اسے بہت غنیمت لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے پوز کرنے سے بچ گئی تھی۔ گو کہ سکندر کی پرسنالٹی ہر لحاظ سے اٹریکٹیو تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس کی کوری زمین پر سب سے پہلے رابیل نے قدم جمائے تھے، جن کے نشان وہ اب کھرچ ڈالنا چاہتی تھی۔ رات سکندر کے سینے میں چھپ کر اس نے یہی سوچا تھا کہ اب کبھی اسے یاد نہیں کرے گی، جو بڑے آرام سے اس کی محبت سے دستبردار ہو کر اسے بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر گیا تھا، اور رات سے اب تک وہ صرف اسے ہی سوچ رہی تھی، محبت سے نہ صحیح، کسی اور انداز سے صحیح۔ بہرحال اس کے ہر پل پر قابض تھا۔ اگر سکندر کو فراغت سے اس کے پاس بیٹھنے کا وقت ملتا تو اس کی بجھی آنکھیں دیکھ کر ضرور ٹھٹکتا، اور اگر اس سے نہ بھی پوچھتا تو اپنے آپ قیاس ضرور کرتا، لیکن گھر کا اکلوتا لڑکا ہونے کے باعث عالیہ کی شادی کے انتظامات کی ذمہ داری بھی اس پر آ پڑی تھی۔ صبح ناشتہ بھی اس نے بہت عجلت میں کیا تھا، اس کے بعد جانے کہاں کہاں مصروف رہا، اور ابھی اسٹیج پر بھی اسے اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی ادھر سے اس کی امی پکارتی، کبھی ادھر سے بہنیں۔ پھر جب بارات کی آمد کا شور اٹھا تب اس کی پلکیں خود بخود اٹھ گئی اور یک ٹک اپنے بھائی سمیر کو دیکھے گئی، جن کی شادی کا مدتوں سے ارمان تھا، اور کتنے ہی ارمان تھے اس کے دل میں جو دل ہی دل میں رہ گئے تھے۔ اس کی جگہ اس کی نندیں ہما اور فروا سمیر کے دائیں بائیں بازو سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ امی نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ ناراض ہو؟ امی نے محبت سے ٹوکا تو خود کو بکھرنے سے بچانے کی صحیح میں بولی، ہاں پگلی، میں تو سمجھتی تھی سکندر کو دیکھ کر سکندر اچھے ہے، لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے انداز سے تنفر ظاہر ہونے لگا تھا۔ برا کیا میں نے؟
امی اب ٹھٹکی اور پریشان بھی ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہے بیٹے کی خوشی پر مجھے قربان کر دیا۔ نہیں، ہم نے تمہارا اچھا سوچ کر ہی۔ امی اپنی صفائی پیش کرنے جا رہی تھی کہ اس کے ساس کے آنے پر خاموش ہو گئی، جبکہ ان کا دل اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ آخر ماں تھی، چاہتی تھی اسے سینے سے لگا کر تسلی دے، لیکن خائف بھی تھی کہ کہیں وہ پھٹ نہ پڑے۔ جب ہی اس کے پاس سے اٹھ گئی، پھر بس دور دور سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے دن اس نے سنا سمیر بھائی اپنے دلہن کے ساتھ ہنی مون پر چلے گئے ہیں۔ گو کہ اس کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، پھر بھی وہ منتظر رہی کہ سکندر کوئی پروگرام بنائے گئے یا اس کے ساس سسر ہی کہیں گے کہ دلہن کو کہیں گھما پھرا لاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس تیسرے دن سے ہی اسے ہانڈی چولہے میں لگا دیا گیا۔ پھر مروتاً بھی اس کی نندے ہما اور فروا اس کا ہاتھ بٹانے کو کچن میں نہیں آتی تھی، جبکہ ٹیبل پر سب سے پہلے موجود ہوتی۔ مزید اس کے پکائے کھانے میں نقص بھی نکالتی، نمک تیز ہے، گوشت بھنا نہیں، چاول کچے، دال میں کنکر رہ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا اور منہ توڑ جواب دینا بھی جانتی تھی، لیکن صرف ضد میں خود پر جبر کر رہی تھی۔ اس نے یہ ضد کسی اور سے نہیں، اپنے ماں باپ سے باندھ لی تھی، جنہوں نے بیٹے کی خوشی پر اسے قربان کر دیا تھا، اور اس کا بدلہ وہ خود اپنے آپ سے لے رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بہت نازوں میں پلی تھی، اکلوتی ہونے کے باوجود گھرداری کے سارے کام کرتی تھی، لیکن اپنے شوق اور موڈ کے مطابق۔ دل نہیں چاہتا تھا تو صاف انکار بھی کر دیتی تھی، جس پر امی زبردستی نہیں کرتی تھی۔ اور یہاں کیونکہ اس نے ضد میں خود کو مٹانے کا سوچا تھا، تو اس سے سانس نندوں کو اور موقع بھی مل گیا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ بہت تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی اور بس فوراً سو جانا چاہتی تھی، لیکن سکندر اس کے انتظار میں تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ میرا بھی احساس ہے کہ نہیں تمہیں؟ بہت ہے۔ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی مسکراہٹ در آئی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے اسے وارڈروب کھولتے دیکھ کر ٹوکا تو اس کی طرف پلٹے بغیر بولی، صبح کے لیے آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ رہنے دو، صبح میں خود کر لوں گا، چلو یہاں آ کر لیٹو۔ اس نے خاموشی سے وارڈروب بند کی، پھر لائٹ بھی آف کر کے اپنی جگہ پر آئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ سکندر کی سرگوشی پر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیوں اتنا کام کرتی ہو؟ ہما اور فروا بھی تو ہے، انہیں شاید عادت نہیں ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ کیوں عادت نہیں ہے؟ تمہارے آنے سے پہلے تو وہی کرتی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے بولا تو گہری سانس روکنے کے لیے ہونٹ بھینچ گئی۔ صبح تم میرے ساتھ چلنا۔ قدرے توقف سے اس نے کہا تو کچھ حیران ہوئی۔ کہا، میں آفس جاتے تمہیں تمہاری امی کے پاس چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ کیوں کا مطلب؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا میں کیا جانے کو؟ اب اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں چاہتا ہے۔ وہ کچھ پریشان ہوئی تھی، پھر کہتی کیوں نہیں ہو؟ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے۔ اسے فوراً جواب سوچ گیا تھا، چلو اب میں خود لے جایا کروں گا۔ اپنے تئیں وہ خوش کر رہا تھا۔ وہ جب امی کے پاس پہنچی تو لاؤنج میں امی کے ساتھ سمیر بھائی بیٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر سکندر نے بے ساختہ خوشی اور تعجب کا اظہار کیا۔ ارے آپ ہنی مون سے کب لوٹے؟ رات ہی آئے ہیں۔ سمیر بہت خوش نظر آ رہا تھا، بہت گرم جوشی سے سکندر سے گلے ملے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تب اسے دیکھا تھا۔ کیسی ہو زوبیہ؟ ٹھیک ہوں۔ بھابھی کہاں ہے؟ کوشش کے باوجود بھی شوق کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ سو رہی ہے، سمیر نے بتایا تو اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکلا تھا۔ ابھی تک؟ ہاں، اصل میں سفر کی تھکان۔ سمیر اسی قدر کہہ کر سکندر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر سکندر کو کیونکہ آفس جانا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر نہیں رکا، شام میں آنے کا کہہ کر چلا گیا تو امی اسے اپنے کمرے میں لے آئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگی۔ آپ خوش ہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ سوال امی کرتی اس نے پوچھ لیا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، امی نے کہا تو ابھی بھی جتانے سے باز نہیں آئی۔ خوشی چھین کر خوش دیکھنا چاہتی ہے؟ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اور یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ لگ ہی نہیں رہا کہ تم نو بیہاتہ ہو۔ امی نے اس کے کان چھوئے، پھر خالی کلائیاں تھام لی۔ مجھے چھوڑے امی، آپ اپنے ارمان بہو پر نکالے، اس نے اپنی کلائیاں چھڑاتے کہا۔ تبھی سمیر کے ساتھ عالیہ کو دیکھ کر اس نے قصداً خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کے صرف بھابھی نہیں نند بھی تھی۔ کیسی ہے بھابھی؟ تم کب آئی؟ عالیہ نے اس کے بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر پہلے۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں، سکندر آفس جاتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ اچھا، تم تو ابھی رکو گی؟ میں جا رہی ہوں، عالیہ نے کہا تو سمیر امی سے بولے، امی ہم عالیہ کے گھر جا رہے، شام تک آئیں گے۔ ابھی تو تمہاری بہن آئی ہے۔ امی نے غالباً انہیں روکنا چاہا، لیکن عالیہ نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ چلو سمیر، ان کے بازو میں ہاتھ ڈال کر نکل بھی گئی۔ ماشاء اللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ امی نے بیٹے بہو کو سراہنے کے ساتھ دعائیں دی، پھر اسے دیکھ کر بولی، بیٹھو، میں تمہارے لیے نہیں، میرے لیے کچھ نہیں کرے، میں بھی ناشتہ کر کے آ رہی ہوں۔ اس نے فوراً ٹوک دیا۔ اچھا، میں ذرا ماسی کو دیکھ لوں۔ اور ہاں، دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ امی نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کوئی اہتمام نہ کیجیے گا، آپ ماسی کو دیکھو، میں امبر سے مل کر آتی ہوں، کہتے امی سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے اچانک اندر خالی پن کا احساس ہوا کہ امبر کو بتانے کے لیے اس کے پاس زندگی کے نئے موڑ کی کوئی خوبصورت داستان نہیں ہے، نہ ہی اس کی چھیڑ چھاڑ پر وہ شرمیلی ہنسی ہنس سکتی ہے۔ اس خیال نے اسے مزید آزردہ کر دیا تھا، اور وہ ایسے ہی امبر کے
سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تم؟ امبر نے غور ہی نہیں کیا، بس اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ 2-3 بار مجھے معلوم ہوا کہ تم آئی اور چلی بھی گئی۔ میں بہت ناراض ہوں تم سے۔ تم سیڑھیاں نہ چڑھتی، مجھے بلوا لیتی، یا اپنے میاں سے ملوانا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے شرارت سے اسے چھیڑا، پھر اسے لے کر کمرے میں آئی تو ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، خالہ جان کہاں ہیں؟ مارکیٹ گئی، آتی ہوگی، تم بیٹھو۔ امبر نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، پھر اسے دیکھ کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی کمزور لگ رہی ہو، تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ تمبر اس کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے پوچھنے لگی، سنو، وہ یاد آتا ہے؟ کون؟ ایک پل کو اس کا دل ڈوبا تھا۔ رابل نہیں، اس نے سختی سے جھٹلایا، جبکہ دل اس کے نام کا ورد کرنے لگا تھا۔ بالکل نہیں، تم آئندہ کبھی اس کا نام بھی مت لینا، مجھے نفرت ہے اس سے۔ پھر تم اتنی سونی سونی کیوں لگ رہی ہو؟ امی بھی یہی کہہ رہی تھی، مجھے اصل میں زیورات کا شوق نہیں ہے۔ اس نے سنبھل کر بات بنائی تو امبر کو اس پر رحم آ گیا۔ میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ نہیں امبر، میں کچھ نہیں لوں گی، بس تم میرے پاس بیٹھو۔ اس نے امبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا سکندر بھائی بھی آئے ہیں؟ امبر نے پوچھا تو سر ہلا کر بولی، اب شام میں آئیں گے۔ ہیں کیسے؟ اچھے۔ اور ان کے گھر والے؟ ارے ہاں، سمیر بھائی اور بھابھی تو آ گئے نا، میں رات ہی بھاگی گئی تھی نیچے، لیکن امبر شوق سے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی تو اس نے بلا ارادہ ہی ٹوکا، لیکن کیا؟ بھابھی نے بات ہی نہیں کی۔ ابھی کیا کر رہی ہے؟ امبر نے بتا کر پوچھا۔ میں کہ گئی ہیں، تم یہاں آئی ہو اور وہاں چلی گئی؟ وہ چھوڑو یہ باتیں، اس نے جھنجلا کر ٹوکا تو امبر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ شام میں سکندر سے لینے آیا تو امی ابو کے بہت اصرار پر بھی رات کے کھانے تک رکنے پر آمادہ نہیں ہوا، جو اسے بہت برا لگا کیونکہ وہ خود تو دوپہر میں سو گئی تھی اور امی اسی وقت سے اہتمام میں لگ گئی تھی، جبکہ سمیر اور عالیہ اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ بہرحال اس نے سکندر کے نہ رکنے کو محسوس تو کیا، لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد وہ سوچنے لگی کہ اچھا ہے، اب امی ابو کو پتہ چلے گا کہ ان کا انتخاب کیا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سکندر نے اس پر نظر ڈال کر اچانک پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ بری طرح چونکی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی، وہ ایک پل کو کنفیوز سے ہو گئی۔ بتاؤ نا، اس نے اصرار کیا تو الٹا اس سے بولی، آپ بتائیں، اول روز کی طرح پہلے میں قیاس کروں۔ اس نے محظوظ ہو کر کہا تو اندر ہی اندر جھسبس ہوئی، پھر سوچ کر کہنے لگی، میں سوچ رہی تھی کہ امی ابو اتنا اصرار کر رہے تھے، آپ کو رک جانا چاہیے تھا۔ ہاں رکنا تو چاہیے تھا، لیکن میرا کچھ اور پروگرام تھا۔ بلکہ ہے کیا؟ پہلے شاپنگ پھر کھانا۔ اس نے بتا کر اسے دیکھا تو قصدن مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، کس خوشی میں؟ عجیب لڑکی ہو، بجائے خوش ہونے کے مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ پھر بھی بتا دو کہ میں چاہتا ہوں تم بہت سارا وقت میرے ساتھ رہو۔ کیا مطلب؟ واقعی نہیں سمجھی تھی اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ گھر میں تو تم ملتی نہیں ہو، لگتا ہے تمہاری شادی مجھ سے نہیں باقی سب گھر والوں سے ہوئی ہے۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ سچ بتاؤ، کہیں سچ مچ ایسا تو نہیں؟ پارکنگ ایریا میں گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا تو اسے لگا جیسے وہ پھٹ پڑے گی، جو بھی دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جما کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ ارے یہ آپ راستے میں کیسی باتیں کرنے لگے ہیں؟ چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کہتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ پہلے کھانا ہے پہلے شاپنگ؟ گاڑی لاک کر کے اس کے پاس آیا تو پوچھنے لگا، شاپنگ؟ اور وہ جانے کس موڈ میں تھا، اسے اچھی خاصی شاپنگ کروا ڈالی۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے خود ہی کہنے لگا، مجھے احساس ہے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ ہما اور فروا نے بالکل ہی کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور امی بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں اگر بولوں گا تو؟ نہیں، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ٹوکا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ کو خود احساس ہے، تم بھی کبھی کبھی میرا احساس کر لیا کرو۔ سکندر مسکین شکل بنا کر بولا تو بے ساختہ شرمیلی ہنسی کے باعث اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا کہ عین سامنے وہ آ گیا جسے نہ سوچنے کا عہد کر کے وہ اب تک اس کی نفی کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور اس نے بہت چاہا کہ فوراً نظریں واپس موڑ لے، لیکن یہ کہاں ممکن تھا جبکہ رابل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کا ہاتھ تھامے جانے اس کی آنکھوں میں کون سے خواب سجا رہا تھا کہ وہ گمسم ہو گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ سکندر نے اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر ٹوکا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن موڑ کر دیکھنے لگا تو چونکنے کے ساتھ کچھ خائف ہوئی، پھر وہ مشکل سنبھلتے ہوئے بولی، وہ لڑکی شاید یونیورسٹی میں تھی تمہارے ساتھ؟ ہاں۔ نہیں تو میرا مطلب ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی تھی، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں ہوگا کوئی چلے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رابل اسے دیکھے، جبھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ سکندر اس پر مزید محبتیں نچھاور کر کے سو چکا تھا، اور سونا تو وہ بھی چاہتی تھی لیکن نیند آنکھیں نہیں دے رہی تھی کیونکہ ذہن بری طرح الجھ رہا تھا، نظروں سے وہ منظر منہ ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتی پھر کھولتی آنکھیں تکیے منہ چھپا کر رو پڑی۔ اتنی جلدی وہ بدل گیا تھا، میں کوشش کر کر کے ہار رہی ہوں اور وہ پھر خود کو تسلیہ دینے لگی، ویسا ہی ہوگا فلرٹ، جبھی تو میری شادی کا سن کر اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اب کچھ نہیں تو مجھے الزام ہی دیتا، وہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں خود اس کی زندگی سے نکل جاؤں۔ بے ایمان، دھوکے باز، فریبی۔ اس نے تکیے سے آنکھیں رگڑ ڈالی، پھر ڈرتے ڈرتے سکندر کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔
مدھم روشنی میں اس کے نقوش بڑے دل فریب لگ رہے تھے، یا شاید تھے ہی ایسے کیونکہ وہ پہلی بار اتنے قریب سے اسے براہ راست دیکھ رہی تھی۔ اور اگر یہ ایسا جاذب نظر نہ ہو تب بھی میرا شوہر ہے، میرا احساس کرتا ہے، مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، اور میں اس فریبی کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتی ہوں۔ کتنی بری ہوں میں۔ اب میں خوش رہوں گی، اس کے لیے ہنسوں گی، کھلکھلاؤں گی۔ کسی نے چپکے سے دل کا دامن کھینچا تھا۔ مت ہنسا کرو، مجھے تمہاری ہنسی سے خوف آتا ہے۔ کیوں اتنی خوفناک ہے میری ہنسی؟ خوابناک۔ وہ پھر تکیے منہ چھپا کر رو رہی تھی، اور یوں ہی روتے روتے جانے کب سوئی، پھر بھی صبح معمول کے مطابق اٹھ گئی، اور روزانہ کی طرح منہ ہاتھ دھو کر سکندر کے پیر کا انگوٹھا ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں جا پہنچی۔ اس وقت وہ چاہتی تھی کہ سکندر کے لیے ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں لے جائے، لیکن ساس نندے جیسے اس کے کچن میں جانے کے انتظار میں بستروں میں پڑی رہتی تھی۔ ادھر وہ چولہا چلاتی، ادھر سب کی آوازیں آنے لگتی، جس سے غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں میں تیزی آ جاتی تھی۔ پھر سکندر آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ٹیبل پر آتا تو وہ بھی موجود ہوتے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، سب ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ آخر میں ٹی پاٹ میں چائے دم کر کے لا رہی تھی کہ اسی وقت عالیہ آ گئی، جسے دیکھ کر اس نے بے اختیار تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ کل وہ اور سمیر بھائی سارا دن یہاں رہے تھے اور رات گئے۔ جب سکندر کے ساتھ واپس آئی تھی تب انہیں گھر جانے کا خیال آیا تھا، جب اس وقت پھر اس کی آمد پر اسے حیرت ہوئی۔ آپ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی؟ عالیہ نے تنک کر کہا، تو اس سے پہلے اس کی ساس بول پڑی، کیوں نہیں؟ تمہارا گھر ہے، جب چاہے آؤ۔ اسے شاید برا لگا ہے، عالیہ بیٹھتے بولی۔ ویسے برا لگے یا بھلا، میں تو آؤں گی اپنی ماں کے پاس۔ سمیر نہیں آئے؟ سکندر نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کی خاطر پوچھا تھا۔ وہی چھوڑ گئے ہیں، شام کو آئے گے۔ وہ سکندر کو جواب دے کر پھر اس سے مخاطب ہوئی، تم ابھی تک حیران کھڑی ہو، آخر کیوں؟ سکندر نے ایک نظر سے جزبوز ہوتے دیکھا، پھر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، اس کی حیرت بجائے عالیہ، اصل میں تم لوگ کل بھی تو آئے تھے۔ پھر عالیہ پتہ نہیں کچھ سمجھ رہی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پھر یہ کہ ناشتہ کرو، سکندر نے جان چھڑانے کی خاطر کہا، ساتھ ہی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سمیر ناشتے کے بغیر چلا گیا، عالیہ پراٹھے کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں ان لوگوں کے ہاں ناشتے کا رواج نہیں ہے، یا شاید بڑی بھی اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ میں ناشتہ بناؤں گی۔ اس کے حلق میں سلائس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اٹک گیا تھا۔ جلدی سے چائے کا گھونٹ لے کر اس نے سکندر کو دیکھا تو اس نے ٹیبل کے نیچے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر گویا خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ سمیر بھائی صبح آفس جاتے، عالیہ کو یہاں چھوڑ جاتے، اور شام میں آتے تو اکثر رات گئے دونوں کی واپسی ہوتی، اور کسی دن شام میں جاتے تو ان کا آؤٹنگ کا پروگرام ہوتا۔ بہرحال ایک طرف تو اسے اپنے بھائی پر حیرت کے ساتھ بے انتہا افسوس اور غصہ آ رہا تھا، دوسری طرف وہ یہ بھی ضرور سوچتی تھی کہ امی کو اپنے بیٹے پر اس کی خوشیاں قربان کرنے کا صلہ مل رہا ہے۔ اس دوسری سوچ کی گرفت بعض اوقات اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ خوش ہوتی۔ اس روز بہت دنوں بعد سکندر آفس جاتے اسے امی کے گھر چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور تنزیہ جتا دیا، کیوں امی، بڑی رونق ہو گئی آپ کے گھر میں سمیر بھائی کے بال بچوں سے؟ جواب میں امی کے آنسو اس روانی سے چھلکے کہ وہ ایک پل میں پاتال میں جا اتری تھی۔ امی میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں مناتے مناتے خود بھی رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ امی نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے ٹوکا تو اس کی پہلی سوچ عود آئی، مجھے سمیر بھائی پر غصہ آتا ہے، شادی ہی نہیں کر رہے تھے اور کی تو بس بیٹا سب نصیب کی بات ہے۔ امی نے بھری، ہاں لیکن سمیر بھائی کوئی نوعمر لڑکے نہیں ہیں، اچھے خاصے میچور آدمی ہیں، انہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ صرف ان کا نہیں، میرا بھی سسرال ہے، روزانہ منہ اٹھائے چلے آتے۔ غصے میں بولتی چلی گئی اور کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہو گئی تب پوچھنے لگی، تمہاری ساس بیٹی کو سمجھاتی نہیں؟ وہ کیا سمجھائے گی، الٹا خوش ہوتی ہے۔ اس نے جل کر کہا تو امی تعجب سے بولی، عجیب عورت ہے، یہ بھی نہیں سوچتی کہ بیٹی کے روزانہ آنے سے بہو پر کیا اثر پڑے گا۔ مجھے تو انہوں نے لاوارث سمجھ لیا ہے، کیونکہ سمیر بھائی بھی آتے ہیں تو سالیوں کے کمرے میں گھسے رہتے ہیں، مجھ سے سرسری حال احوال پوچھنا بھی حرام ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، میں تمہارے ابو سے کہوں گی، وہی سمیر کو سمجھائیں گے۔ امی نے تشویش سے کہا تو سر جھٹک کر بولی، سمجھ چکے وہ؟ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی، اب میں ہی نہیں، تم کچھ مت کرنا۔ امی نے فوراً ٹوکا تو وہ ان کی تشویش دیکھتے ہوئے خاموش ہو رہی۔ رات تقریباً 1 بجے وہ سمیر بھائی اور عالیہ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بیٹھی رہی، سکندر کو بھی بٹھائے رکھا۔ پھر ان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو یہاں بھی سکندر کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے 3 بجا دیے، اور گو کہ پہلی رات نہیں تھی جو وہ اتنی دیر سے سو رہی تھی۔ اکثر سکندر کے سونے کے بعد بھی بلا مقصد جاگا کرتی تھی، لیکن آج کیونکہ اس پر جتانا مقصود تھا اس نے اسے بھی جگائے رکھا اور اب اطمینان سے سوتی رہی۔ جب معمول کے مطابق کچن میں اس کی موجودگی کے آثار نہیں جاگے تب جانے کس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا، جس سے اس کی آنکھ کھلی ضرور لیکن وہ اٹھی نہیں۔ سکندر کو اٹھتے دیکھ کر مزید سوتی بن گئی۔ زوبیہ! سکندر نے اس کا کندھا ہلایا تو کس مسا کر بولی، کیا ہے، اٹھو گی نہیں؟
سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے مزید بازو میں چہرہ چھپا لیا، سکندر کی تیاری محسوس کرتی رہی۔ پھر پتہ نہیں کسی نے اسے ناشتہ دیا یا وہ سمیر بھائی کی طرح ایسے ہی چلا گیا تھا۔ بہرحال اس کے جانے کے بعد وہ گھر والوں کا ردعمل سوچتے دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ سانس اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ارے کب تک سوگی؟ وہ آنکھوں سے ذرا سا بازو نیچے کھسکا کر انہیں دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ اٹھو ناشتہ بناؤ، انہوں نے کہا تو اب بیزاری سے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ سر میں درد اور نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ رات دیر تک عالیہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس نے جان بوجھ کر عالیہ کی دیر تک موجودگی جتائی تھی، اس کا تو روز کا معمول ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی جاگنے کی؟ سکندر بھی بغیر ناشتہ کیے چلا گیا۔ ناگواری سے مزید بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی، میرا بھائی بھی بغیر ناشتے کے جاتا۔ اس نے سر جھٹک کے تکیے میں منہ چھپا لیا تھا اور پھر اس نے بھی اپنا یہی معمول بنانے کا سوچ لیا۔ رات کے کھانے کے برتن یوں ہی چھوڑ کر سکندر کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی، جہاں عالیہ، سمیر، ہما اور فروہ موجود تھی، جو اسے دیکھ کر آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگی اور وہ دیکھ کر بھی انجان بن گئی۔ لیکن عالیہ سے بالکل برداشت نہیں ہوا، فوراً ٹوک دیا، تم کیوں اپنی نیند خراب کری ہو؟ جاؤ سو جاؤ، سارا دن تو سوتی رہی ہوں، اب نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دے کر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ تو کیا اب ساری رات جاگتی رہو گی؟ عالیہ کی پریشانی وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ نہیں، جب تک آپ لوگ بیٹھے، ہم اگر 2 بجے تک بیٹھے رہے تو کیا میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اندر ہی اندر محسوس ہو کر بول رہی تھی، میں کیوں پریشان ہوں گی؟ میں تو اس خیال سے کہہ رہی ہوں کہ پھر صبح تم اٹھو گی نہیں۔ عالیہ نے ناگواری سے کہا تو اس کا دل چاہا کہہ دے کہ اصل بات تمہارے منہ سے نکل ہی گئی، لیکن وہ انسنی کر کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر سکندر تو نیند کے باعث معذرت کر کے پہلے اٹھ گیا، لیکن وہ سمیر اور عالیہ کے جانے کے بعد ہی اپنے کمرے میں آئی تھی اور اس وقت واقعی 2 بج رہے تھے۔ سکندر بے خبر سو رہے تھے۔ سوری، صبح پھر تمہیں ناشتے کے بغیر جانا پڑے گا، اس نے دھیرے سے کہہ کر لائٹ آف کی۔ اور صبح کسی نے اس کا دروازہ نہیں دھڑدھڑایا۔ سکندر کے اٹھنے اور جانے کا بھی اسے پتہ نہیں چلا۔ کافی دن چڑھ آنے پر خود سے اس کی آنکھ کھلی تو سر بوجھل ہو رہا تھا، اور یہ یقیناً دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کا نتیجہ تھا، جس پر وہ خود کو ابھی سرزنش کر رہی تھی کہ اس کی سانس آ گئی۔ اٹھ گئی، خیر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بال سمیٹنے لگی۔ دیکھو بیوی، یہ طریقے نہیں چلیں گے۔ میں جانتی ہوں تم عالیہ کی نقل کرنا چاہ رہی ہو، لیکن تم اچھی طرح سمجھ لو کہ تم اس جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ اللہ نہ کرے جو میں اس جیسی بنوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سانس ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ تم کیا آسمان سے اتری حور پری ہو؟ میری عالیہ کا کیا مقابلہ کرتی ہو؟ اس کے پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہو تم۔ پھر وہ تو میاں کے دل پر راج کرتی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ابھی سکندر سے کہوں تو 3 لفظ کہہ کر نکال باہر کرے گا۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی، ایسے آنکھیں پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اٹھ کر ہانڈی روٹی کرو، یا تمہارا باپ آ کر کرے گا۔ میرا باپ کیوں؟ ان کی بہو آئے گی، اس سے کہیں۔ اچھا، تو ساری تکلیف تمہیں اس کے آنے کی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، اور جب تک وہ اس طرح آتی رہے گی میں کچھ نہیں کروں گی۔ برابر سے جواب دینے پر آ گئی تو ساس آخری حربہ استعمال کر کے چلی گئی، اگر یہ بات ہے تو جاؤ بیٹھو اپنے باپ کے گھر۔ اور وہ جواب اٹھنا چاہ رہی تھی، دوبارہ لیٹ گئی۔ چائے کی شدید طلب کو بھی دبا دیا۔ پھر شام کو سکندر کے آتے ہی ماں بہنوں نے اسے لاؤنج میں ہی کھیل لیا۔ اس کے خلاف جو بولنا شروع ہوئی تو انہیں چپ کراتے کراتے آخر وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس پر بھی خاموش نہیں ہوئی، اور وہ اپنے کمرے میں ان سب کی آوازیں سنتے ہوئے کچھ کھائے پی ہو گئی تھی کہ جانے اب سکندر آ کر اس سے کیا کہے گا۔ تبھی سکندر کے دھاڑنے کی آواز آئی، آپ سب خاموش ہو جائے۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پھر قدرے توقف کے بعد سکندر نے کہا، یہ سب عالیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک دن اپنے گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھی۔ اگر یہی رہنا تھا تو شادی کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ بجائے اسے سمجھانے کی الٹا اس کی سائیڈ لے رہی ہے۔ تو تمہیں بھی بہن کا آنا برا لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے، یہ اپنے ساتھ میرا گھر بھی خراب کر رہی ہے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں آیا تھا، اور اس کی سہمی شکل دیکھ کر بھی اسی انداز میں بولا، چلو کہاں؟ وہ حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دی۔ جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا تو اپنے آپ میں الجھتے ہوئے 5 منٹ میں تیار ہو کر اس کے پیچھے بھاگی۔ آپ ناراض ہیں؟ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، تم سے؟ کیوں؟ میں 2 دن سے آپ کا خیال جو نہیں کری۔ اس نے مجرمانہ انداز میں گویا اپنے جرم کا اعتراف کیا تو وہ ذرا سے تعصب بھری ہنسی کے ساتھ بولا، صرف 2 دن؟ میرے حساب سے تمہیں پہلے یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے خیال میں ٹھیک کری ہوں نہیں، لیکن غلط بھی نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو آزردگی سے بولی، میں ایسا نہیں چاہتی، آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ جانے کیا سوچنے لگا۔ وہ وقفے وقفے سے گردن موڑ کر سے دیکھتی رہی، لیکن ٹوکا نہیں۔ جب وہ اسے ریسٹورنٹ میں لے آیا تب بھی پہلے کھانے کا آرڈر دیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تو پوچھنے لگی، آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ کیوں تمہیں نہیں لگ رہی؟ کیا کھایا تھا دن میں؟ خاموش رہی تو پوچھنے لگا، ایسا کب تک چلے گا؟ بس آج آخری دن تھا، صبح میں نہیں۔ وہ ٹوک کر بولا، تم صرف میرا اور اپنا کام کرو گی اور بس، ہما اور فروہ کو سر چڑھانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟
اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اٹھ گئے اور سکندر کو ہلا کر کچن میں آئی تو پہلے کی طرح ادھر اس نے چولہا جلائے، ادھر گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی، لیکن اس نے توجہ نہیں دی اور آرام سے سکندر اور اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے اپنے کمرے میں لے آئی۔ سکندر آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، بغیر کوئی تبصرہ کے اس کے ساتھ ناشتہ کیا، پھر جاتے جاتے اچانک یاد آنے پر رک کر کہنے لگا، سنو، آج ایک دوست کی شادی میں جانا ہے، تیاری رکھنا۔ اچھی بات ہے۔ وہ اسے سی آف کرنے باہر تک آ گئی، پھر واپس آئی تو لاؤنج میں عالیہ اور ہما ناشتہ بنانے پر الجھ رہی تھی، جبکہ فروا صوفے پر پاؤں پسارے لیٹی تھی۔ ایسا کرو عالیہ، آج ناشتہ تم بنا لو، ہما نے کہا تو عالیہ کا جواب سننے کے لیے قصدن اپنے قدم سست کر لیے تھے۔ میں؟ عالیہ اچھلی تھی، مجھے اگر ناشتہ بنانا ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ تو تم یہاں ناشتہ کرنے آتی ہو؟ یہی سمجھ لو، عالیہ نے کندھے اچکا کر کہا تو ہما اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، لیکن دوپہر کا کھانا تم بناؤ گی، مجھ سے امید مت رکھنا، یوں بھی میں مہمان ہوں۔ مہمان؟ ہما اور فروا چیخی تھی اور وہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکی تو جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ اجنبی لوگوں میں کسی شناسا چہرے کی تلاش میں اس کی نظریں مسلسل بھٹک رہی تھی۔ سکندر بھی اسے بٹھا کر جانے کہاں چلا گیا تھا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ شادی کی تقریب میں انتہائی بور ہو رہی تھی اور یہ بوریت اس کے چہرے پر بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا تب اس کی توجہ تھوڑی بڑھ گئی اور ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی نظریں بھی اسی پر جا ٹھہری۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ دلہن کے ہونٹوں پر چمکتی مسکراہٹ تھی، اور ابھی اس مسکراہٹ کا راز پانے جائی تھی کہ عقب سے آواز آئی، رابیل، رابیل، یہاں آؤ۔ رابیل اس کی دھڑکن منتشر ہو گئی کیونکہ سامنے سے اسی طرف آ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود نظروں کا زاویہ نہیں بدل سکی اور سماعت کے در بند کرنا تو اور بھی مشکل تھا۔ میں کتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں تھے؟ جو کوئی بھی تھی، جارحانہ حقوق کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ یہی تو تھا، اسے رابیل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ یہی تھے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ تم نے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا نا؟ بڑا دل فریب انداز تھا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا، لیکن نظریں رابیل کی پشت سے ٹکرا کر رہ گئی۔ دل کی آنکھ سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ وہ بٹلا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ رابیل کا جواب سننا چاہتی تھی، لیکن سکندر کے پکارنے پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو بیٹھتے ہوئے بولا، تم شاید بور ہو گئی ہو۔ ہاں، چلے۔ اس نے چلے کے ساتھ ہی اٹھنا بھی چاہا تو سکندر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی کون جانے دے گا؟ کیا مطلب؟ کھانا لگ چکا ہے، تمہارے لیے یہی لے آؤں یا؟ وہ سکندر کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی، تو اس کے اشارے پر جس طرف خواتین جا رہی تھی وہ بھی اس طرف آ گئی۔ پلیٹ میں بریانی نکال کر جیسے ہی پلٹے رابیل سامنے آ گیا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکلا تھا۔ پھر وہ اسی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہنس کر پوچھنے لگی، تم کیسے ہو؟ اگر میں کہوں تم بن ادھورا تو؟ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، لیکن لہجے میں بلا کی مسرت۔ وہ یوں محسوس نہیں کر سکی کہ ساری توجہ خود کو سنبھالنے میں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، قصدن استہزائیہ ہنسی تو وہ بات بدل گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارا شوہر؟ وہی ہے۔ وہ تائید کے ساتھ پلیٹ پر جھک گئی تو چند لمحے توقف سے وہ پوچھنے لگا، خوش ہو؟ اس نے پہلے چمچ منہ میں ڈالا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولی، بہت اچھی بات ہے۔ جانے لگا، پھر ایک دم رک کر بولا تھا، تم ساڑی میں اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی تو رک گیا۔ یوں مت ہنسا کرو۔ اس کی ہنسی اخلاق غائب ہو گئی اور وہ بھی فوراً ہی دوسری سمت نکل گیا تھا۔ کتنی دیر بعد اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اب کہیں نظر نہیں آیا۔ تب وہ پلیٹ رکھ کر سکندر کے پاس آئی تو میک اپ کے باوجود اس کا چہرہ پھیکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ سکندر نے فوراً ٹوکا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ چلو چلتے ہیں، ٹھہرو، میں ذیشان سے کہہ آؤں، کہہ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر درمیان ہی میں کسی لڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ غالباً اسے ہی اپنے جانے کا بتا رہا تھا۔ پھر اسے لیے اس کے قریب آ گیا۔ یہ زوبیہ ہے، میری وائف۔ لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ یہ ذیشان کی بہن شمائلہ ہے۔ سکندر نے اس کا تعارف کرایا تو اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے شمائلہ، ہم چلتے ہیں۔ سکندر نے اس سے کہا تو پوچھنے لگی، کل آؤ گے نا؟ دیکھو، ضرور آنا، کل تو گھر کی تقریب ہے۔ اس کے اصرار پر سکندر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اسے دیکھا تو چلنے کا اشارہ کر کے چل پڑی۔ گھر آتے ہوئے ہلکا سا شلوار سوٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گئی اور پہلے ساڑی سے نجات حاصل کی، پھر منہ ہاتھ دھو کر نکلے تو سکندر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اس نے پہلے سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر ساڑی ہینگر کرتے ہوئے بار بار اسے دیکھا، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا۔ تب وہ سوئچ بورڈ کے قریب جا کر پوچھنے لگی، لائٹ آف کر دوں؟ ہاں۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ لائٹ آف کر دوں؟ اس نے کچھ چھٹک کر اپنی بات دہرائی تھی۔ ہاں۔ وہ آنکھیں بند کر گیا تو لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور اس وقت تو سوچنا کچھ اور چاہتی تھی، لیکن اس کا ذہن سکندر کی سوچوں پر الجھنے لگا۔ صبح اس کے آفس جانے کے بعد وہ ناشتے کی ٹرے کچن رکھنے آئی تو ہما اسے سنا کر بولی، آج عالیہ نہیں آئی؟ عالیہ نہیں آئی؟ اس نے برملا حیرت کا اظہار کیا۔
तब हुमा बराह रास्त उसे देखकर बोली, तुम खुश होगी। मसलतन खामोश रही और पीठ मोड़कर सिंक में रखे बर्तन धोने लगी तो कदरे रुककर हुमा पूछने लगी, तुम रात ज़ीशान भाई की शादी में गई थी? हाँ, उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। शुमाइला से भी मिली? शुमाइला? उसने नल बंद करके हुमा को देखा तो फौरन बोली, ज़ीशान भाई की बहन? हाँ, आती मुलाकात हुई थी उससे, उसने बताया। तब हुमा मानी के अंदाज में पूछने लगी, कैसी है? ठीक है। मैं उसकी तबीयत नहीं पूछ रही। हुमा ने टोका तो समझी नहीं। क्या मतलब? खूबसूरत है ना? हुमा हंसी और उसके ऐसे ही ना समझने वाले अंदाज में देखते रहने पर कहने लगी, सिकंदर भाई उससे शादी करना चाहते थे। अच्छा? उसने फीकी हंसी के साथ पूछा, फिर की क्यों नहीं? तुम जो दरमियान में आ गई। हुमा ने आराम से उसे इल्ज़ाम दे डाला। हैं? मैं? वो हैरान हो गई। मैं कब आई? मैं तो समीर भाई का रिश्ता लेकर आई थी, फिर बदले की शर्त तो यहाँ से रखी गई। हाँ बस आ लिया। हुमा जाने क्या कहने जा रही थी कि एकदम बात अधूरी छोड़कर किचन से निकल गई और कोशिश के बावजूद सर नहीं झटक सकी। वो सारा दिन वक्फे वक्फे से उसका जहन मुख्तलिफ बातों में उलझता रहा। उसे ये भी याद आया कि उसने खुद सिकंदर को फ़ोन किया था कि वो शादी से मना कर दे, लेकिन उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा था और फिर अवलिन जब बात उस पर डाल दी थी, ये कहकर कि मैं चाहता था तुम अपनी जंग खुद लड़ो। हुमा झूठ कहती है। बहुत उलझने के बाद आखिर में उसने सोचा था या खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि रात शादी की तकरीब में सिकंदर उसे बिठाकर खुद गायब ही हो गया था और उस नहज पर सोचते हुए फिर उलझ गई थी। शाम में सिकंदर मामूल से बहुत पहले आ गया और कुछ देर आराम के बाद ज़ीशान की वली में जाने की तैयारी करने लगा तो उसके आसपास मंडलाते हुए इंतज़ार करने लगी कि उसे भी तैयार होने का कहेगा, लेकिन वो पता नहीं उसे ले जाना नहीं चाहता था या अपना सूट प्रेस करने में कुछ ज़्यादा ही मगन था कि उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। तब अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होती हुई खुद ही एक साड़ी निकाल कर उससे पूछने लगी, मैं ये पहन लूँ? हैं, तुम भी चलोगी? उसने चौंक कर देखते हुए कहा, फिर खुद ही जैसे अपनी बात संभालने लगा, मेरा मतलब है कल तुम बोर हो गई थी। हाँ। उसने साड़ी वापस अलमारी में डाल दी। मेरा ख्याल है मैं नहीं जाती। नहीं, अगर चलना चाहो तो। नहीं, आप चले जाए, अलबत्ता मुझे घर अगर अम्मी के घर छोड़ दे तो। हाँ ये ठीक है, फिर वापसी मैं तुम्हें लेते आऊँगा। फ़ौरन उसके प्रोग्राम से मुत्तफिक हो गया था। वह अम्मी के घर आ तो गई थी, लेकिन उसे अब अफसोस हो रहा था क्योंकि 12 बज चुके थे और सिकंदर अभी तक नहीं आया था। अब्बू काफ़ी देर उसके पास बैठकर अपने कमरे में जा चुके थे और अम्मी भी उसकी वजह से बैठी हुई थी, जबकि समीर भाई और आलिया घर पर नहीं थी। अम्मी ने आलिया के बारे में बताया था कि आज सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रही थी। फिर जैसे ही समीर ऑफिस से आया उसे साथ लेकर निकल गया, तब तक नहीं लौटे। उसने कसदन उन दोनों के बारे में कुछ कहने से गुरेज किया। यूँ भी इस वक्त उसे अपनी पोजीशन ऑकवर्ड सी लग रही थी। आप सो जाए अम्मी, सिकंदर आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। उसने अम्मी की नींद से बोझल आंखें देखकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, समीर और आलिया के आने तक मैं बैठी हूँ। लोग कौन सा मुझे कंपनी देंगे, मैं अंबर के पास चली जाती हूँ। कहते उठ खड़ी हुई। वो सो गई होगी, अम्मी ने कहा, लेकिन उसने अनसुनी करके ऊपर की बेल बजा दी तो फौरन ही अंबर भाग के आई और उसे देखकर हैरत से पूछने लगी, तुम इस वक्त आई हो? नहीं, शाम को आई थी, लेकिन तुम्हारा ख्याल अभी आया। उसने हंसकर कहा तो अंबर ने बुरा नहीं माना। शुक्र आया तो। चले अम्मी, अब आप सो जाए, अंबर है मेरे पास। उसने ज़बरदस्ती अम्मी को उठा दिया। फिर अंबर के साथ बैठकर कहने लगी, असल में सिकंदर अपने दोस्त की शादी में गए हैं। तुम नहीं गई? अंबर ने फौरन पूछा। मैं कल गई थी, बहुत बोर हुई थी। फिर अचानक याद आने पर अंबर के हाथ पर हाथ रखकर सरगोशी में बोली, सुनो वहाँ भी था राबेल। हैं? तुम्हारी मुलाकात हुई इससे? अंबर ने तजस्सुस से पूछा तो नागवारी से बोली, हाँ आया था मेरे पास। क्या कह रहा था? अंबर का तजस्सुस उनूस था। बस रस्मी बातें, कैसी हो, खुश हो, साड़ी में अच्छी लग रही हो, वगैरह वगैरह उसने बताया। तो अंबर उसका हाथ दबाकर पूछने लगी, तुम कैसी बातें करना चाहती थी? कैसी भी नहीं, खुद भी सामने आ गया था, फजूल। उसने कहकर सर झटका। तंबर उसके बाजू में चुटकी काट कर बोली, अब वो फजूल हो गया, शुरू से था। मैंने ही उसे समझने में गलती की, लेकिन अब शुक्र करती हूँ कि डोरबेल से वो बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। शायद सिकंदर आ गए, चलो तुम गेट बंद कर लेना। मुझे इसलिए बुलाया था, अंबर ने खफगी से टोका। हाँ। मासी फिर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर तक ले आई। पहले उसका तारुफ सिकंदर से करवाया, फिर खुद हाफिज कहकर गाड़ी में आ बैठी और बिला इरादा कह गई, बहुत देर कर दी, शादियों में तो देर हो ही जाती है। सिकंदर के अंदाज में बेपरवाही महसूस करके खामोश हो रही। फिर कितने सारे दिन गुजर गए, वो अब इस घर में रच बस जाना चाहती थी और उसके लिए उसने अपना मुहासबा किया तो अपनी बहुत सारी गलतियां सामने आई। जैसे शुरू दिन से हुमा और फरवा उससे दूर दूर थी तो उसने भी खुद को अलग थलग कर लिया था। सास को भी अपनी सास समझकर समझौता कर लिया था। उसके बरक्स अगर वो उनके मामलात और दूसरी बातों में दिलचस्पी लेती और अपने मामलात में उनसे मशवरा करती तो उसके ख्याल में अजनबियत की दीवार गिर सकती थी। अभी भी इतनी देर नहीं हुई थी, वो इन बातों पर अमल कर सकती थी।
البتہ عالیہ کے ساتھ وہ رعایت برتنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اگر طریقے سے آئے گی تو اسے اہمیت دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اس نے غیر جانبداری سے سوچا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ یہ ساری باتیں سوچ کر رہ جاتی، بلکہ اسی دن سے عمل بھی شروع کر دیا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں گھر کے کام یوں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہما اور فروا اپنے حصے کے کام بغیر کہے خود ہی کرنے لگی تھی، جبکہ ساس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ اور دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ مزید فارغ وقت میں وہ ان کے پاس بیٹھنے بھی لگی تھی، اور ایسے میں وہ خود کو بالکل فراموش کر کے صرف انہیں اہمیت دیتی تو پھر بہت جلد وہ اس پر کھلنے لگی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوست ہمدرد مل جائے۔ بہرحال ان دنوں وہ ہما کے لیے بہت پریشان تھی، یعنی اس کی شادی کے لیے۔ رشتے آتے تو تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی، پتہ نہیں کب نصیب کھلیں گے اس لڑکی کے۔ اس وقت وہ بھر کر بولی تو انہیں تسلی دینے لگی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جب اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گی اس کی شادی۔ اے سنو، تمہارے میکے میں کوئی نہیں ہے؟ چچیرے میرے بھائی، انہوں نے پوچھا تو سوچتے ہوئے بولی، میری خالہ کے 4 بیٹے ہیں، صرف ایک کی شادی ہوئی ہے، باقی 3 تو کنوارے ہیں نا۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے قریب کھسک آئی تھی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے برسر روزگار ہے، اس نے بتایا تو فوراً بولی، تو اپنی ہما کے لیے بات چلاؤ نا۔ میں امی سے کہوں گی، کہہ کر پچھتائی تو نہیں لیکن پھنس ضرور گئی تھی کہ شام میں سکندر کے آتے ہی وہ اس سے میکے جانے پر اصرار کرنے لگی، اور اسے تو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت سکندر نے تھکن کے باعث منع کر دیا، تو پھر اگلے دن وہ 2 دن رہنے کا پروگرام بنا کر امی کے گھر آ گئی۔ پہلے کی طرح سکندر صبح آفس جاتے سے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہ ابھی امی کے پاس بیٹھی تھی کہ سمیر کے کمرے سے پہلے سمیر کی پھر عالیہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کچھ پریشان ہو کر امی کو دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ کا معمول ہے، تم چلو میرے کمرے میں۔ امی اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی، لیکن اس کا دھیان اسی طرف تھا۔ کیوں امی، کیوں لڑ رہے دونوں؟ کیا بتاؤں، اس لڑکی نے زندگی حجیرن کر دی ہے، گھرداری کی طرف تو آتی ہی نہیں ہے، نہ ناشتہ کھانا دیتی ہے، نہ اس سے کپڑے تیار ملتے ہیں، اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، اور شام میں تو اور ہنگامہ کرتی ہے، روز کہیں نہ کہیں جانے کے لیے تیار۔ امی بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، دم سادے سن رہی تھی۔ پھر شاید امی کو خود ہی احساس ہوا تو سر جھٹک کر بولی، چھوڑ، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، لیکن امی ایسا کب تک چلے گا؟ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، ویسے غلطی بھیا کی ہے، شروع میں اسے اتنا سر چڑھا لیا کہ اب وہ عالیہ کو آتے دیکھ کر نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ اپنی جگہ سے کھڑی بھی ہو گئی تھی، اور ابھی سلام اس کے ہونٹوں میں تھا۔ عالیہ کہنے لگی، اچھا ہوا تم یہی ہو، اور اب یہیں رہنا، وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے پہلے ایک نظر امی پر ڈالی تھی۔ میں جا رہی ہوں تمہارے بھائی پر اور گھر پر لعنت بھیج کر ہوں، غصے سے کہہ کر اسی انداز میں واپس پلٹ گئی، تو اس کے ساتھ امی بھی اس کے پیچھے بھاگ کے آئی۔ عالیہ رکو تو، کہاں جا رہی ہوں؟ اس جہنم سے دور، رکے بغیر بولی تھی۔ سنو، سمیر کہاں ہے؟ سمیر؟ امی اسے روکنے کے ساتھ سمیر کو پکارنے لگی، لیکن وہ شاید آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سمیر بھائی چلے گئے شاید، اس نے امی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا تھا۔ ہیں؟ امی نے اسے دیکھا تو چٹک گئی، چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہو رہا تھا، ہاتھوں میں بھی لرزش تھی۔ تب امی نے جلدی سے اسے بٹھایا، جا کر پانی لے آئی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پریشانی کی بات نہیں ہے کیا؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ گئی ہے؟ کہ تمہیں وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ تو امی اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی ہم نے تھوڑی نکالا، اسے خود گئی ہے۔ پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، شام میں سکندر ادھر ہی آئے گا نا؟ نہیں، آج تو نہیں آئیں گے، میرا مطلب ہے میں 2 دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ وہ بتا کر یوں دیکھنے لگی جیسے اسے رہنا چاہیے۔ نہیں، شوق سے رہو، 2 کیا 4 دن رہو۔ امی نے اس کی نظروں کا سوال پڑھ کر کہا، نہیں امی، اس طرح تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو پھر ایسا کرو، سکندر کو فون کر کے شام میں ادھر ہی بلا لو، پھر جیسا وہ کہے۔ امی نے کہا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ انہیں دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے پہلے آپ سمیر بھائی کو فون کر کے عالیہ کے جانے کا بتائے اور دیکھے وہ کیا کہتے، ہو سکتا ہے آفس سے واپسی پر وہ اسے لیتے آئے۔ آخر میں اس نے قیاس بھی کیا، ہاں یہ بھی ممکن ہے، میں فون کرتی ہوں سمیر کو۔ امی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اچانک اسے بہت کمزوری محسوس ہونے لگی تھی، یوں جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو، جبکہ ذہن معاف ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ امی کے آنے کی منتظر تھی، جاننا چاہتی تھی کہ سمیر بھائی کیا کہتے، اور سمیر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ عالیہ کو لے کر آنا تو دور کی بات، اس کا کہنا تھا کہ اب وہ کبھی اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر ان کے ساتھ اس کا معاملہ نہ جڑا ہوتا وہ شاید امی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتی، لیکن اب وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم سکندر کو فون کرو۔ امی کا اصرار تھا، نہیں، جب میرا کوئی جھگڑا نہیں تو میں کیوں خواہ مخواہ کی صفائیاں پیش کروں۔ اس نے اچانک سکندر کو فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ صفائیاں پیش کرنے کی کیا بات ہے، صرف اسے صورتحال بتا دو، ورنہ اس کی ماں بہنیں، آپ فکر نہیں کریں، اتنے کانوں کے کچے نہیں ہیں۔ اس نے امی کی بات کاٹ دی اور انہیں مزید اطمینان بھی دلایا، لیکن خود اندر سے مدہوش تھی۔ پھر سارا دن وہ متضاد کیفیات میں گھری رہی۔
کبھی امی ابو کے فیصلے کو نئے سرے سے غلط قرار دیتے ہوئے اس پر کرتی، کبھی اسے سمیر بھائی پر افسوس ہوتا جنہوں نے پہلے بھی اپنی خوشی کے حصول کی خاطر اسے نظر انداز کیا تھا اور ابھی بھی اس کا خیال نہیں کر رہے تھے، اور وہ کبھی اپنے مقدر سے شاکی ہوتی کہ اسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ تو اس گھر میں رٹ بس جانا چاہتی تھی اور ایمانداری سے سب کو اپنا بنانے کے تگدوں میں لگی تھی۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ شام میں سمیر آئے تو امی نے انہیں بری طرح لتاڑا، اس کا احساس دلانے کی خاطر بھی جانے کیا کچھ کہا، جس کا ان پر پتہ نہیں اثر ہوا یا نہیں، کیونکہ کچھ بولے ہی نہیں۔ امی کی ساری باتیں خاموش بت بنی سن کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ پھر ابو آئے تو اس سے پہلے کہ امی ان کے سامنے شروع ہوتی، وہ اٹھ کر اپنے سابقہ کمرے میں آ بیٹھی، لیکن لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ ساری رودات سن کر ابو اس کے پاس ضرور آئیں گے۔ جب ہی دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو بے اختیار ادھر متوجہ ہوتے ہی حیران ہو گئی۔ مانا کہ مجھے پرسوں آنا تھا، لیکن اس وقت آنے پر تم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی یا لگائی تھی؟ سکندر اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو بکھلا گئی، نہیں۔ پھر اتنی حیران کیوں رہی ہو؟ وہ آرام سے بیٹھ گیا تو بلا ارادہ پوچھا، آپ آفس سے آ رہے؟ نہیں، گھر سے۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، پھر بھی انجان بنا اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ جانتی ہو میں اس وقت کیوں آیا ہوں؟ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تو چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیونکہ میں تمہیں 2 دن اس خوف میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ عالیہ اور سمیر کے جھگڑے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اسی لیے میں اس وقت آ گیا، اور اگر تم چاہو تو ابھی میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ چلو گی؟ جیسا آپ کہیں۔ سر جھکا کر بولی، تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے؟ کل چلوں گی، اس نے کہا تو مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے میں کل آؤں گا۔ تھینک یو۔ وہ اب کھل کر مسکرائی تھی، دل سے بھاری بوجھ جو سرک گیا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر سمیر مجرمانہ انداز میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور امی بار بار ابو کو اشارے کر رہی تھی کہ انہیں سمجھائے، لیکن ابو ایک نظر ان پر ڈال کر انجان بن جاتے، پھر اچانک اس سے پوچھنے لگے، رات سکندر کیا کہہ رہا تھا؟ جی؟ چونک کر متوجہ، کچھ نہیں، ایسے ہی آئے تھے۔ عالیہ کے متعلق کچھ کہا؟ ابو نے پھر پوچھا، نہیں، سمجھدار لڑکا ہے۔ میں نے بھی ذکر کرنا چاہا تو اس نے فوراً روک دیا کہ یہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ابو نے سمیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھر انہیں مخاطب کیا، کیوں سمیر، تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں۔ سمیر بھائی غالباً اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب اس قدر کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ابو سے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا ان کے لڑائی جھگڑوں سے تم پریشان مت ہونا، نہ ہی گھر جا کر عالیہ سے الجھنا۔ اس کی کوشش تو یہی ہوگی کہ تمہیں بھی میکے بٹھا دے، لیکن تم تحمل سے کام لینا اور جیسا تمہارا شوہر کہے ویسے کرنا، سمجھی؟ جی۔ اور تمہیں بھی سمیر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن گزریں گے تو خود ہی لے آئے گا بیوی کو۔ ابو امی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو بھی ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ پھر جب اب تک امی اس کی طرف آئی وہ برتن دھو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی اور جب انہیں بتایا کہ اس کی ساس نے ہما کے رشتے کے سلسلے میں اسے یہاں بھیجا تھا تو امی نے صاف انکار کر دیا، نہ بھائی، میں تو تمہاری خالہ سے بات نہیں کروں گی اور نہ میں تمہیں کرنے دوں گی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ ایک کو بھگت رہی ہوں نا میں، اور اب پھر تمہاری خالہ کہے گی کہ جانے کس دشمنی کا بدلہ لے لیا ہے؟ امی نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ جھسبوس ہو کر بولی، لیکن امی ہما ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا انہوں نے؟ نوکرانی بنا کر رکھ دیا تمہیں۔ ہاں لیکن اب بس مجھے اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا۔ امی اسے ٹوک کر چلی گئی تو اپنے آپ پر کڑتے ہوئے دکھ سے سوچنے لگی، میری کوئی اہمیت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی نظر میں، نہ میرا احساس ہے۔ پہلے سمیر بھائی کا خیال تھا، اب اپنی بہن کا خیال، آخر مجھے کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو سوچا جا سکتا تھا کہ اس طرح میرے سر سے ایک بلا ٹلے گی، یا اس طرح سسرال میری حیثیت کچھ مضبوط ہو جائے گی۔ میرا کیوں نہیں سوچتی امی؟ مجھے بوجھ سمجھ کر اتار کیوں پھینکا؟ اگر سکندر اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ جاتے تو؟ فون کی بیل سے اس کی سوچیں منتشر ہو گئی۔ ہیلو؟ منفی سوچوں کے باعث اس کی آواز مایوسی اور شکستگی تھی، پھر بھی پہچاننے والا پہچان کر بولا، مجھے رات معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو تو میں نے سوچا ٹرائی کروں، شاید قسمت یہ آواری کر جائے۔ رابیل؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ ہیلو زوبیہ؟ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے پکارا تو سنبھلنے کی صحیح کرتے بولی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اور میں تمہیں ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتا، بس ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اپنے لہجے میں ناگواری نہیں سمجھ سکی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، بس ایک بار یار، اس کا عاجزانہ اصرار تھا۔ نہیں، میں تو اتفاقاً سامنا بھی نہیں چاہتی۔ کہاں تم ملنے کی بات کر رہے ہو؟ اور ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ کیا تم میری جاسوسی کرتے ہو؟ اس نے ایک خیال آنے پر پوچھنے کے ساتھ ٹوک بھی دیا تو آزردگی سے بولا، ایسی بات مت کرو جو مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دے۔ پھر تم شاید بھول گئی، ذیشان کی شادی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ذیشان میرا سیکنڈ کزن ہے اور رات تمہارے میاں وہاں آئے ہوئے تھے، اتفاق سے میں بھی وہیں موجود تھا اور میرے میاں نے تمہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ طنزیہ بول رہی تھی، مجھے نہیں، شمائلہ کو بتا رہے تھے۔ جواباً اس نے پھر کچھ باور کرانے کی کوشش کی تھی اور وہ بس اس قدر کہہ سکی، پھر یہ کہ
تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور وہ ٹھٹکی تو شمائلہ کے نام پر ہی تھی۔ مزید مدہوش ہو کر کتنی دیر اس کی بات سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر سکندر کا رویہ سوچ کر کافی مطمئن ہو گئی، البتہ رابعہ سے مزید متنفر کہ وہ ضرور اسے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ پھر شام کو سکندر آیا تو اس کے ساتھ جانے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ امی نے کہا بھی کہ رات کا کھانا کھا کر جانا، لیکن وہ نہیں رکی، بہت عجلت میں سکندر کے ساتھ نکل آئی۔ اصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عالیہ کے یہاں سے جانے کے بعد اس کی ساس نندے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اتنی دقتوں سے تو وہ آپس کی کشیدگی دور کر پائی تھی، اب جانے کیا ہو، تمام راستہ وہ سوچتی آئی تھی۔ اور جب سکندر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو پہلے مرحلے پر ہی عالیہ سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے کیوں لے آئے ہو؟ میں اس کا گھر چھوڑ آئی ہوں، یہ بھی یہاں نہیں رہ سکتی، نکالو اسے۔ اس نے خائف نظروں سے سکندر کو دیکھا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ عالیہ کی تیز آواز سن کر ہما فروہ کے ساتھ اماں بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ یہاں نہیں رہے گی، مجھے نہیں بسنے دیا اس کے ماں باپ نے، آپ بھی اسے چلتا کرے۔ عالیہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر باقاعدہ اونچی آواز میں یوں رونے لگی جیسے اس پر بہت ظلم ہوا۔ بس بند کرو یہ مکاری، سکندر زور سے دھاڑا تھا۔ تم خود نہیں بسنا چاہتی، دوسروں کو الزام کیوں دیتی ہو؟ اور اماں، آپ کو اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہے اسے۔ ہاں جانتی ہے، میری ماں ہے، ان سے زیادہ کون جانے گا مجھے، تم انہیں میرے خلاف نہیں بہکا سکتے۔ عالیہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، اور تمہیں بھی یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہنا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ عالیہ اماں سے یوں الگ ہوئی جیسے ابھی سکندر پر جھپٹ پڑے گی، اور ادھر سکندر کا ہاتھ اٹھا تھا کہ وہ چیخ پڑی، نہیں سکندر! اس کے ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی، اور پھر اس کے خلاف باقاعدہ محاذ کھل گیا۔ عالیہ نے گویا طے کر لیا تھا کہ اسے یہاں سے نکال کر دم لے گی، اور اماں، ہما اور فروہ کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سکندر سے صبح کا گیا شام میں آتا، سارا دن وہ اکیلی ان ماں بیٹیوں کے ستم کا نشانہ بنتی۔ عالیہ تو یوں حکم چلاتی جیسے سچ مچ نوکرانی ہو، مزید اس کے ماں باپ اور بھائی کو گالیاں اور کوسنے بھی دیتی تھی، اور وہ سب سننے اور سہنے پر مجبور یوں تھی کہ ابو نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ اسے عالیہ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر سکندر بھی صبر اور تحمل کی تلقین کر رہا تھا۔ آخر کب تک؟ اس وقت تو بہت عاجز تھی۔ میں کیا کہوں؟ اپنے بھائی سے پوچھو آخر اس نے کیا سوچا ہے۔ سکندر بڑے آرام سے خود بری ذمہ ہو گیا تو بہت دل گرفتہ سی اس کے پاس ہٹ گئی، لیکن پھر اسے لگا سکندر ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنے دن ہو گئے عالیہ کو یہاں آئے اور ادھر سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ امی نے بھی فون نہیں کیا، خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کر لیں۔ اس نے سوچا شاید انہیں میری خیریت مطلوب ہی نہیں ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور اگلے دن خود ہی انہیں فون کر ڈالا۔ کیسی ہو؟ امی نے پوچھا تو اکتا کر کہنے لگی، ان باتوں کو چھوڑ اور یہ بتائے سمیر بھائی نے کیا سوچا ہے؟ میرے کچھ سنتا ہی نہیں ہے، ہر بات کے جواب میں بس یہی کہتا ہے کہ میں نے عالیہ کو نہیں نکالا، خود گئی، اگر آنا چاہے تو خود ہی آ جائے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔ امی نے بتایا تو وہ چیخ کر بولی، یہ تو وہ بھول جائے کہ عالیہ خود سے جائے گی۔ پھر بیٹا میں کیا کروں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسے اچانک غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تو یہی سمجھی کہ تینوں بہنیں کہیں سر جوڑے بیٹھی ہوگی، لیکن جب کچن سے نکل کر آئی تو کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ کچھ دیر لاؤنج میں رک کر اس نے کوئی آواز سننے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس کے کمرے میں جھانک کر انہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اندر آ گئی۔ کیا بات ہے؟ ساس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو جس ہو کر بولی، کچھ نہیں۔ پھر ہمت کر کے ان کے سامنے آ بیٹھی تو وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ لیا۔ بازار گئی ہے۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ جی آپ کے لیے لے آؤں؟ نہیں، لڑکیاں آ جائے گی پھر کھاؤں گی۔ ان کے نروٹھے انداز پر کچھ دیر خاموش انہیں دیکھتی رہی، پھر انہیں متوجہ کر کے پوچھنے لگی، اماں ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا؟ دیکھیں نا، آپ کو ابھی ہما اور فروہ کی بھی شادی کرنی ہے، اگر عالیہ اس طرح گھر چھوڑ کر بیٹھے گی تو ان دونوں کے لیے مشکل ہوگی۔ اس نے سمجھاتے کہا تو ان کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہو گیا۔ یہی میں کہتی ہوں، لیکن عالیہ کو میں کیا کوئی نہیں سمجھا سکتا، پھر تمہارے گھر سے بھی تو کوئی نہیں آیا، سمیر بھائی کہتے ہو خود گئی ہے، خود آئے۔ اس نے خفیف انداز میں کہا تو آپ بھر کر بولی، پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اماں، ہما اور وہ پھر ہما فروہ کا احساس دلا کر انہیں گرفت میں لینا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کی آمد سے دل محسوس رہ گئی، جبکہ اماں ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا کیا خرید لائی؟ لون کے سوٹ ہے دیکھیں۔ عالیہ شوپس میں سے سوٹ نکال کر اماں کے سامنے ڈالنے لگی، پھر کنکھیوں سے اسے دیکھ کر ہما سے کہنے لگی، وہ سوٹ دکھاؤ جو شمائلہ نے پسند کیا تھا۔ شمائلہ بھی ساتھ گئی تھی کیا؟ اماں نے سوٹ دیکھتے پوچھا۔ نہیں، وہی بازار مل گئی تھی، اور اماں اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں تو کہتی ہوں سکندر کے لیے چلی جائے۔ عالیہ نے کہا تو اماں بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ زیادہ دن یہاں نہیں ٹکے گی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی کہہ کر کھڑی ہوئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سر جھٹکنے لگی۔ بس یہ ایکٹنگ اپنے گھر جا کر کرنا۔ عالیہ نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تو اس کی آنکھیں مزید دھندلا گئی۔
بمشکل خود کو گھسیٹتے اپنے کمرے تک آئی۔ میں کیوں یہ سب برداشت کروں؟ کس کے لیے؟ میرے میکے میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جو مجھے ستم سہنے پر مجبور کرے۔ پھر میرے ماں باپ کون سا میرا خیال کر رہے ہیں جو میں ان کی لاج رکھنے کا سوچوں؟ اور سکندر جانے کس مجبوری کے تحت یہ بندہ نبھا رہے۔ سوچ سوچ کر روتی رہی۔ شام کو سکندر آیا تو نڈھال پڑی تھی، پھر بھی اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کے سرسری انداز پر مزید سلگ گئی، لیکن بس ضبط کرتے بولی، یا تو میرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرے یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑائے۔ اگر میں کہوں یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں تو؟ وہ بہت توجہ سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے حتمی انداز پر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خود کو صوفے پر گراتا ہو بولا، علیحدہ گھر تو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے میکے چھوڑائے۔ اس نے کہہ کر بیٹھ کے پیچھے سے سوٹ کیس کھینچ لیا تو اب ٹھٹکا، تو تم نے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی۔ ویسے آج ایسی کیا بات ہوئی ہے جو آج میری برداشت کی حد ہو گئی ہے؟ اس کے بعد کاٹ گئی تو اٹھتے ہوئے بولا، سوچ لو، مجھے اب کچھ نہیں سوچنا۔ واقعی سوچنے کیا سننے پر بھی تیار نہیں تھی۔ جب اس سکندر نے مزید کچھ نہیں کہا اور سوٹ کیس اٹھا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ سوٹ کیس اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو بوجھل شام رخصت ہو چکی تھی۔ امی ابو دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر فوری طور پر کچھ نہیں بول سکے تو پہلے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس گھر میں بس جاؤں، لیکن رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز بھرا گئی۔ تب امی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے بازوں میں لے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تو ان کے کندھے پر پیشانی رکھ کر رو پڑی۔ میں جانتا تھا سمیر کی ضد اسے بھی لے ڈوبے گی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ابو نے کہہ کر اس سے پوچھا۔ سکندر اسی قدر کہہ سکی۔ کیا کہہ کر گیا تھے؟ ابو نے پھر پوچھا تو اس نے پہلے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں خود آئی ہوں، کیونکہ ان کی بہنوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا تھا اور سکندر میرا دفاع نہیں کر رہے تھے، شاید اس لیے کہ ادھر سے عالیہ کو منانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن اس روز تو وہ کہہ رہا تھا کہ عالیہ اور سمیر کے جھگڑے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امی نے کہا تو دکھ سے بولی، مجھے بھی یہی کہا تھا، لیکن پھر وہ مجھ سے لا تعلق ہو گئے۔ تم رو مت، میں خود سکندر سے بات کروں گا۔ ابو نے اسے تسلی دینے کے ساتھ امی کو اشارہ بھی کیا تو اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ سکندر نے اپنے منہ سے نہیں کہا، لیکن وہ شاید چاہتا ہی تھے کہ میں یہاں آ جاؤں، جب ہی انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اب میرا خیال ہے ادھر سے یہی کہا جائے گا کہ پہلے عالیہ کو لے کر جائے۔ وہ ممی کے ساتھ سہولت سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ہاں، یہی مقصد ہوگا ان کا، امی تائید کے ساتھ کہنے لگی۔ اللہ سمیر کو عقل دے، اپنا نہیں تو تمہارا ہی احساس کرے۔ کیا کہتے سمیر بھائی؟ بس وہی ضد ہے، خود گئی ہے تو خود آئے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔ خیر تم فکر مت کرو، وہ نہیں گیا تو تمہارے ابو اور میں جا کر لے آئیں گے عالیہ کو۔ امی نے اسے تسلی دی، لیکن مایوسی سے سر ہلانے لگی۔ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، اب چاہے جیسی بھی ہے تمہاری خاطر برداشت تو کرنا پڑے گا۔ امی نے گہری سانس کھینچی، پھر اٹھتے بولی، چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ لوگ کھا لیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر امی ابو نے اس سلسلے میں فوراً کوئی اقدام نہیں کیا، صرف اس لیے کہ کہیں اسے یہ نہ سننا پڑے کہ ماں باپ ایک دن اسے اپنے پاس نہ رکھ سکے۔ پھر تھوڑی بہت یہ امید تھی کہ اسے یوں دیکھ کر شاید سمیر کو احساس ہو، لیکن سمیر جانے کس مٹی کے بنے تھے، اسے دیکھ کر یوں بن جاتے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس وقت بھی اسے اکثر نظر انداز کرتے امی سے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تھے کہ امی نے پکار لیا، سمیر جی۔ پلٹ کر سوالی نظروں سے دیکھنے لگے تو امی اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، تمہاری بہن کتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے؟ تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یہاں کیوں ہے؟ وہ نہ ٹھٹکے نہ چونکے، بلکہ امی کے ٹوکنے پر ہی پوچھا تھا۔ تمہاری وجہ سے، تم اپنی بیوی کو لے آؤ تو یہ بھی اپنے گھر جانے والی بنے، امی نے کہا تب اسے دیکھ کر بولے، اگر ایسی بات ہے تو میں عالیہ کو طلاق دے دوں گا۔ سمیر، امی نے ٹوکا تو اسے جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ سناٹے میں بیٹھی تھی۔ دماغ خراب ہے اس کا، تمہارے ابو آ جائے پھر ہم ابھی جا کر لے آئیں گے عالیہ کو، امی نے کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے کھالی کھالی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے ان کا ہاتھ ہٹا کر اٹھی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ امی، اس نے پکارا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی نے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ صوفے پر گر کر سر پٹکنے لگی تو انتہائی پریشان ہو کر امی نے وہیں سے سمیر کو پکارا۔ ان کے آنے پر گاڑی نکالنے کا کہہ کر اسے اٹھانے لگی۔ چلو بیٹا ڈاکٹر کے پاس۔ وہ امی کے سہارے خود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک آئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جہاں اس کی ماں بننے کی نوید دی، وہاں اس کی صحت کی طرف سے تشویش بھی ظاہر کی۔ بہت کمزور ہے، اچھی خوراک اور مکمل آرام بہت ضروری ہے، کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی، یہ دوائیں پابندی سے استعمال کرائے۔ ڈاکٹر نے پرچہ امی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امی اس کے لیے فکر مند ہوتی کچھ نہ کچھ بولے جائے تھی۔ اس نے سیٹ کے پشت گاہ سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل چاہ رہا تھا کسی موڑ پر گاڑی رکے اور وہ اتر کر بھاگتی ہوئی کہیں دور نکل جائے۔ مان گاڑی رکی تھی،
کیا ہوا؟ امی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو چونکنے کے ساتھ ہی چہرہ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹریفک جام ہونے کے باعث گاڑیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی۔ سمیر بھائی جانے کیوں بریک پر پاؤں رکھ کر بھول گئے تھے۔ پھر ان کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نظریں بھی ٹھہر گئی۔ سامنے کوئی کمپلیکس تھا جس کے مین گیٹ پر سکندر کے ساتھ شمائلہ تھی۔ سمیر بھی انہی دونوں کو دیکھ رہے تھے اور صورتحال اس کے لیے زیادہ پریشان کن تھی۔ چلے نا بھائی، اس نے گھبرا کر کہا۔ تب سمیر نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن وہ ان کی طرح سر نہیں جھٹک سکی۔ تو سکندر نے اس لیے مجھے رکنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس نے لاکھ خود کو بہلایا مگر حقیقت نہیں جھٹلا سکی۔ اور ہما نے بھی کہا تھا کہ سکندر شمائلہ کو پسند کرنے کے ساتھ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ بار جب وہ یہاں آئی تھی تب رابیل نے بھی شاید صرف اسے خبردار کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ رابیل بھی جانتا ہے۔ اف، میں تو ہر جگہ رسوا ہو گئی، جھوٹا بھرم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یوں ہی کہ روتے اور کرتے ہوئے جانے کب سوئی۔ کافی دن چڑھایا تھا جب شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو کچھ دیر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں امی ابو کے سامنے سمیر بھائی اونچی آواز بول رہے تھے، مانتا ہوں میں نے غلطی کی، لیکن اس غلطی کا خمیازہ میں ساری زندگی نہیں بھگت سکتا۔ میں عالیہ کو طلاق دے دوں گا۔ اور زوبیہ کا کیا ہوگا؟ ابو نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ آپ یہ غلط سمجھ رہے کہ میری وجہ سے زوبیہ کی زندگی متاثر ہوگی۔ اس کا میاں تو پہلے ہی… سمیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی واپس کمرے میں آ گئی۔ بے شک وہ حقیقت بیان کرنے جا رہے تھے، لیکن جس طرح وہ خود کو بری ذمہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر انہیں غصہ آ رہا تھا، کیونکہ سکندر خواہ کیسا بھی ہو، بہرحال سمیر بھائی کی خوشی پر قربان کی گئی تھی، اور اس وقت وہ جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار وہ سمیر بھائی کو سمجھنے میں حق بجانب تھی۔ کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ غلطی کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا، تو اور کون بھگتے گا؟ انتہائی تنفر سے بڑبڑا رہی تھی کہ امبر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو چونک کر اسے کھورنے لگی۔ کس سے باتیں کری؟ روٹھے لہجے میں بولی، اپنے آپ سے۔ اچھا چلو پہلے ناشتہ کرو، آنٹی کہہ گئی ہے تمہیں اپنی نگرانی میں ناشتہ کرواؤں۔ امبر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ امی کہاں گئی ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے سسرال، بتا رہی تھی عالیہ بھابھی کو لینے جا رہی ہے۔ امبر نے بتایا تو مزید حیران ہوئی۔ سمیر بھائی بھی کہے، نہیں آنٹی اور انکل جا رہے تھے، سمیر بھائی کو تو میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ تم اتنی حیران کیوں؟ ناشتے کے دوران اس نے صاف گوئی سے امبر کو تمام حالات کہہ سنائے، یہاں تک کہ شمائلہ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پھر آخر میں کہنے لگی، میں مانتی ہوں میرے ساتھ شروع دن سے اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں واپس پلٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، سکندر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن شمائلہ کے چکر سے سکندر کو کیسے نکالو گی؟ امبر نے پوچھا تو بے بسی سے بولی، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم بتاؤ کیا کروں پھر؟ انکل آنٹی کو آنے دو، ہو سکتا ہے عالیہ ان کے ساتھ آ جائے اور سکندر بھی۔ امبر نے کہا تو گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اس کے لیے اب صرف سسرال کا مسئلہ نہیں تھا، اس سے زیادہ شمائلہ کا معاملہ سنگین لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن اسی نقطے پر آ کر اٹک گیا تھا کہ ابو امی آ گئے تو ان کی مایوس شکلیں دیکھ کر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بہت خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد امی اس کے پاس آ بیٹھے خود ہی بتانے لگی، عالیہ آنے پر تیار ہی نہیں ہوئی، ہر بات پر یہی کہتی رہی کہ ایسے دقیانوسی شخص کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ دقیانوسی؟ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے وہ وضاحت طلب کی تو کہنے لگی، سمیر کو بچے چاہیے اور مجھے تو بچے زہر لگتے، مر کر بھی سمیر کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ اس کی اماں نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بیٹی کے سامنے بے بس لگ رہی تھی، امی نے بتایا۔ تو قدرے رک کر پوچھنے لگی، اور سکندر وہ گھر پر نہیں تھا، ہوتا بھی تو کیا کر لیتا؟ وہ تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں، اور مجھے تو اپنے سمیر پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہے کہ صرف صورت دیکھ کر مر مٹا تھا، اور دیکھ لو ظاہری خوبصورتی کا جادو کتنا عرصہ چلتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے امی، لیکن سمیر بھائی کو ایک دم آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تحمل سے کام لے، اور بچے کے لیے جلد مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سال 2 سال بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تو امی مایوسی سے بولی، مجھے تو امید ہی نہیں ہے۔ امید تو مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے اور خود سے لڑکی ہے، اس کے باوجود میری خاطر آپ کو سمیر بھائی کو یہی سمجھانا ہے۔ اس نے کہا تو امی چونک کر سے دیکھنے کی، ہاں میری خاطر۔ اس نے زور دے کر ایک طرح سے جتایا تھا کہ ان کی خاطر میرے دل کا خون بھی تو کیا تھا۔ امی اس کا مطلب سمجھ کر کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم سکندر سے کیا امید رکھتی ہو؟ سکندر جیسا بھی ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک شادی کھیل نہیں کہ آج اس سے تو کل اس سے۔ مجھے سکندر سے شکایت ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ناتا ہی توڑ لوں۔ چند لمحے رک کر نفی میں سر ہلاتے پھر کہنے لگی، میں اسے ناتا نہیں توڑوں گی، لیکن میں اس گھر میں بھی نہیں جاؤں گی، اور یہ میں سکندر سے کہہ کر آئی تھی کہ وہ میرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرے، اور میرا مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر وہ غیر جانبداری سے سوچے گا تو ضرور مان لے گا، اسے سوچنے کی فرصت ملے گی تب نہ۔ سمیر تو اس کے بارے میں کچھ اور بتا رہا تھا۔ امی کا اشارہ شمائلہ کی طرف تھا اور سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ دوا
अभी वक्त पर ले लेना। अम्मी ताकीद करते चली गई। फिर कितने दिन गुजर गए। इसे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला था और इस दौरान सिकंदर ने फ़ोन भी नहीं किया था, जबकि वो शिद्दत से मुंतज़र थी, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक उसका सिकंदर से कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही उसे यहाँ छोड़कर जाते हुए उसने ये कहा था कि वो फिर आएगा। लेकिन किसी किसी वक्त उसे अपना इंतज़ार खुद भी बड़ा अजीब लगता, क्योंकि आस का कोई दिया उसके हाथ में नहीं था। मैं क्या करूँ? इस वक्त अंबर के सामने रो पड़ी। मुझे मैके में इस तरह रहना अच्छा नहीं लगता, तो तुम खुद क्यों नहीं सिकंदर को फ़ोन कर लेती? अंबर ने कहा तो रूंधी आवाज़ बोली, मुझे डर लगता है। किस बात से? अंबर ने हैरत से पूछा। कहीं वो समीर भाई और आलिया का हवाला देकर ये ना कह दे कि मेरा भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। उसने साफ गोई से अपना खदशा बयान कर दिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अंबर ने पुरसोच अंदाज में तायद की तो परेशान मजीद हो गई। फिर अब मैं क्या करूँ? देखो, बुरा मत मानना, तुम हकीकत से नज़र चुरा रही हो। क्या मतलब? अपने रुखसार से उसका हाथ हटाकर सवाली नज़रों से देखने लगी। मतलब यह है कि जब सिकंदर तुम्हारे साथ फेयर ही नहीं है तो फिर तुम क्यों उसके लिए हलकान हो रही हो? दूसरी बात है कि बदले की शादियों में ये तो होता, फिर तुम क्यों आस लगाए बैठी हो? उसके बरक्स मैं तो कहूँगी तुम ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर लो। किसी भी वक्त तुम्हारा फैसला हो सकता है, अगर आलिया की वजह से नहीं तो शुमाइला की वजह से। अंबर अचानक किसी ख्याल के तहत उसका हाथ खींचकर बोली, तुम शुमाइला से बात करो। शुमाइला से? सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो? अम्मा ने उसे मुतवज्जे किया। उसके सीने से आप ही आप गहरी सांस खाई हुई, फिर उसे देखकर बोली, शुमाइला से नहीं, मैं राबेल से बात करती हूँ। राबेल से? हाँ, शुमाइला का कज़िन है, वो कहकर उठ खड़ी हुई। वो गुज़िश्ता 2-3 दिन से राबेल के नंबर पर ट्राई कर रही थी और इस वक्त जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो वो जैसे आजिज़ खड़ी थी। उसी अंदाज में बेख्तियार कह गई, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें? अचानक एहसास होने पर खामोश हो गई तो उधर वो जो उसके अंदाज पर हैरान हो रहा था टोक गया। हाँ कहो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने संभलने की सही करते कहा। तब वो बेख्तियार बोला था, शुमाइला के बारे में? जब जानते हो तो समझाते क्यों नहीं उसे? क्यों मेरा घर खराब करी? चीख कर उस पर बिगड़ने लगी तो भी नागवारी से बोला, उसे क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? कसूर तुम्हारा अपना है, तुमने क्यों घर छोड़ा? ये मेरा मसला है। ठुसबुस हो गई। और शुमाइला? राबेल ने फ़ौरन पूछा था। तुम्हारी कज़िन है, उससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मैं कैसे मुदाखलत कर सकता हूँ? उसने एक तरह से माजूरी ज़ाहिर की। बहरहाल वो अच्छा नहीं कर रही, वो कहकर फ़ोन रखने लगी थी कि उसने पुकारा, सुनो, बस यही कहना था। और कुछ नहीं कहोगी? मसलन क्या? ना चाहते भी पूछ बैठे। यही कि उन हालात में तुम्हें उस शख्स का ख्याल आता है जो तुम्हें देखकर जी उठता था। उसके लहजे में बड़ी आस थी कि वो डगमगा गई और बड़ी दिक्कतों से बोली, नहीं, मैं पलट कर देखने वालों में से नहीं हूँ। अच्छी बात है, मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ है। थैंक यू। फ़ोन रखकर अपने कमरे में आई तो कोई दबे पाँव साथ चलाया। पलट कर चौंक कर पलटी और घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन आने वाला आ चुका था जिसकी सरगोशियों में बहक रही थी। रेत के घरौंदे भी कहीं पायदार होते हैं, ये तो हवा के झोंकों से बिखर जाते हैं। कहाँ मैं आंधी तूफानों से बचाने की सही में हलकान हुई जा रही हूँ। अंबर ठीक कह रही थी, किसी भी वक्त मेरा फैसला हो सकता है। और अब क्या रह गया है जिसका अब फैसला होना बाकी है? समीर भाई को बच्चे चाहिए, जबकि आलिया को बच्चे पसंद नहीं, और सिकंदर वो अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ लौट चुका है। फिर मैं किसके इंतज़ार में हूँ? मुझे भी पलट कर देखना चाहिए। राबेल? होठों ने बेआवाज़ जंबिश के साथ उसने आंखें बंद की कि फ़ौरन घबराकर सीधी हो बैठी, क्योंकि राबेल के साथ उस लड़के का ख्याल आ गया था जिसे उसने रेस्टोरेंट में देखा था। झूठे मक्कार, क्यों मुझे वरगलाने आ गए हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ। डिप्रेशन का शिकार होकर चिल्लाते भागी और अम्मी की गोद में सर रखकर रोने लगी। ज़ुबिया, ज़ुबिया! अम्मी के झंझोड़ने से उसकी चीखें और बुलंद होने लगी। तब घबरा कर अम्मी उठ खड़ी हुई और पहले अब्बू को ऑफिस फ़ोन किया, फिर पड़ोस में कहकर टैक्सी मंगवाई और उसे क्लिनिक ले गई। क्या परेशानी है इसे? डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाते पूछा। बस कुछ खाती पीती नहीं है, अम्मी यही कह सकी। तो बहुत गलत बात है। डॉक्टर अपने पेशावराना अंदाज में बोलती रही, फिर सिस्टर को ड्रिप में इंजेक्शन डालने का कहकर चली गई। क्यों इतना टेंशन लेती हो? सिकंदर अगर तुम्हें ले जाना नहीं चाहता तो हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते। डॉक्टर के जाने के बाद अम्मी शुरू हुई तो वो आंखें बंद करती बोली, मुझे नींद आ रही है। हाँ सो जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू को फ़ोन करके आती हूँ। अम्मी ने कहा तो फ़ौरन पूछने लगी, अब्बू से क्या कहेगी? यही कि हम यहाँ हैं और तुम्हें ड्रिप लगी हुई है। अम्मी कहती हुई चली गई तो उनके पीछे देखते हुए चौंक गई। जरीना खड़ी थी। सुनो, तुम ज़ुबिया हो ना? वो लड़की अब अंदर आकर पूछ रही थी। वो आंखें खोलकर सवाली नज़रों से देखने लगी। मैं जरीना हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? जरीना ने अपना नाम बताने के साथ शिकवा भी किया तो अफसरदगी से मुस्कुराई। इतनी जल्दी भूल गई? जरीना हनूस शाकी थी। भूलना अपने इख्तियार में कब होता है? उसके लहजे में दुख था। तुम्हारी शादी हो गई है ना? जरीना शायद तस्दीक के लिए पूछ रही थी। उसने इस बात में सहला दिया। भाई,
بھائی تو شادی کا نام ہی نہیں سننا چاہتے۔ جب اماں بہت زور دیتی ہے تو کہتا ہے زوبیہ جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ کیا؟ اس کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ دماغ خراب ہے تمہارے بھائی کا، وہ تم لوگوں کو چکر دے رہا ہے، ورنہ میں نے خود اسے کئی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ نہیں باجی، میرا بھائی چکر باز نہیں ہے، لڑکیاں خود اس کے پیچھے بھاگی آتی ہے، گھر بھی آتی ہے، لیکن میرا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بھی زوبیہ جیسی نہیں، وہ تمہیں بھولتا ہی نہیں ہے۔ زرینہ اپنے بھائی کی صفائی میں بولے جا رہی تھی، پھر شاید اس کی ماں نے پکارا تھا کہ پہلے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر جاتے ہوئے بولی، تم بہت بری ہو۔ میں بری ہوں؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی، نہیں میرا نصیب برا ہے، جبھی تو ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تھی، جبکہ سکندر بھی شمائلہ کو پسند کرتا تھا، پھر بھی اس نے میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ کیوں؟ الجھنے لگی۔ سکندر کے ساتھ کیا مجبوری تھی؟ آرام سے انکار کر کے شمائلہ کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ اب بھی تو سو گئی؟ امی کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ کھاؤ گی؟ امی نے پوچھا تو نفی میں سر ہلا کر ڈرپ کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی، ہو جائے گی۔ جلدی کیا ہے؟ امی نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تھک گئی ہوں اور مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھر چلے؟ تم اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ صبر نہیں ہے تمہیں؟ گھر جا کر کیا کرو گی؟ وہاں بھی تو لیٹنا ہی ہے۔ امی کچھ کھپکی سے بولنے لگی تو اس نے آنکھوں پر بازو رکھے۔ کیا بات ہے؟ ایسی کیوں کرتی ہو؟ قدر رک کر امی اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا بازو ہلایا تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ رو رہی ہو؟ امی کو اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس ہوئی تھی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بیٹا۔ پھر کیسے حل ہوتے؟ دھندلائی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ صبر سے، اچھے وقت کا انتظار کرو۔ امی جزبز ہو کر بولی، ایک بات بتائیں امی، اگر سمیر بھائی اور عالیہ صلح پر آمادہ نہ ہوئے تو میرا کیا ہوگا؟ کہ میں اس طرح بیٹھی رہوں گی؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا، اور امی کے پاس غالباً جواب نہیں تھا، جب ہی آہ بھر کر رہ گئی۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کو اپنی بات کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مزید زرینہ کی باتوں سے اور پگھل رہی تھی۔ بھائی کہتا ہے کوئی زوبیہ جیسی نہیں ملتی، تو میں نہیں بھولتا۔ اب کیوں بھول گیا ہے؟ اس کے فون کے انتظار میں ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ عہد کر چکی تھی کہ خود سے رابطہ نہیں کرے گی۔ ان دنوں مکمل طور پر گئے دنوں کی گرفت میں تھی کہ خود سے رابطہ نہیں کرے گی، اور جیسے امی نے کہا تھا کہ صبر سے اچھے وقت کا انتظار کرو، تو اسے لگتا جیسے گئے دن لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس وقت تو انہی دنوں میں کھو کر سوچ رہی تھی۔ زرینہ نے اسے بتایا تو ہوگا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، پھر اس نے فون کیوں نہیں کیا؟ میری طبیعت پوچھنے کے بہانے۔ زوبیہ! امی اسے پکارنے کے ساتھ کمرے میں آئی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو عالیہ نے۔ امی نے سفید رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگی، کیا ہے اس میں؟ کھلا کر نوٹس بھجوایا اس نے۔ امی نے بتایا، تب اس نے لفافہ لے لیا اور اس میں سے پیپر نکال کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، اور اسے اس کے اندر بھی خاموشی تھی۔ بتاؤ بھلا، یہاں کیا تکلیف تھی؟ اسے اپنی مرضی سے سوتی جاگتی کھاتی پیتی تھی، پھر نندوں کا بکھیڑا بھی نہیں تھا یہاں جیسا تمہارے ساتھ ہے۔ امی اپنا بولے جائے تھی، اس نے ان کی باتوں پر بھی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی سے لفافہ واپس ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، اگر سمیر نے بھی غصے میں آ کر اسے طلاق بھجوا دی تو کیا ہوگا؟ وہ بول پڑی، بدلے میں سکندر بھی یہی کریں گے، ایسی شادیوں میں یہی ہوتا ہے نا، دونوں کامیاب یا پھر دونوں ناکام۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ… بس کرو۔ امی قدر سختی سے ٹوک کر مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر بڑبڑاتے اٹھ کر چلی گئی۔ کھنکھانے کی آواز پر فوراً ادھر متوجہ ہوتے ہی حیرت میں گر گئی۔ سکندر! میری آمد غیر متوقع ہے کیا؟ سکندر نے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے پہلے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر سر جھکا لیا۔ مایوس ہو گئی تھی؟ سکندر نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا، اور وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ ناراض ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، میں وہ ابھی عالیہ کا بھجوایا ہوا نوٹس دیکھ رہی تھی اور اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے بات بناتے کہا تو فوراً پوچھنے لگا، اس کے علاوہ اور کیا سوچ رہی تھی؟ اور اس کا چہرہ دیکھ کر جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عالیہ کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی مت سوچنا، وہ سرفری ضدی لڑکی ہے اور اپنے ہر عمل کی خود ذمہ دار، سمجھی؟ سکندر نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو جزبز ہو کر بولی، ہے تو آپ کی بہن، ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں غلط فیصلوں میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ آپ کے گھر والے تو یہی چاہتے ہوں گے۔ وہ اپنے ناخن دیکھتے ہوئے بولی، گھر والوں کو چھوڑو، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم سارے خدشات سے نکل کر میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی، بولی، کچھ نہیں۔ کیا بات ہے؟ کچھ غلط کہہ گیا ہوں میں؟ اس نے ٹوک کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں، غلط تو نہیں، بس ایک بات رہ گئی تھی۔ کون سی؟ شمائلہ۔ میرا مطلب ہے جب آپ شمائلہ کو پسند کرتے تھے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مجبوری تھی آپ کے ساتھ؟ اس نے کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ عالیہ! سکندر کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی، پھر قدرے رک کر کہنے لگا،
عالیہ کی ضد اور خودسر طبیعت کے باعث اماں کو خدشہ تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں بس سکے گی، یعنی اس کے سسرال والے اسے زیادہ عرصہ برداشت نہیں کریں گے، اور یوں سمجھو اس کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اماں نے مجھ سے یہ قربانی مانگی تھی کہ اس طرح ضمیر پابند ہو جائے گا، یعنی اپنی بہن کی خاطر عالیہ کی عادت سے سمجھوتا کرے گا۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہو گیا۔ انسان کیا کیا تدبیر کرتا ہے لیکن تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں دکھ سمیٹ آیا۔ بہرحال میں محبت کی قربانی دے چکا ہوں لیکن بیوی کی قربانی نہیں دے سکتا کیونکہ میں پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو بری طرح چونکی لیکن فوراً سنبھل کر بولی، میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو شمائلہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ ضرور دیکھا ہوگا۔ اصل مجھے گھر کی تلاش تھی اور وہ اسی سلسلے میں میری مدد کری تھی۔ اس کی دوست کا اپارٹمنٹ خالی تھا، میں اس کے ساتھ وہیں دیکھنے گیا تھا، شاید تم نے وہیں کہیں دیکھا ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے بتا کر مسکرایا تو نظر چرا گئی۔ بس یا کچھ اور، بلکہ میرا خیال ہے باقی باتیں اپنے گھر جا کر۔ اپارٹمنٹ ہے تو چھوٹا لیکن ابھی ہم بھی تو 2 ہی ہیں، جب 3، 4، 5 ہوں گے تب کوئی اور گھر دیکھ لیں گے، ٹھیک؟ اس کا ہاتھ دبا کر اقرار چاہ رہا تھا۔ اس نے مسکرانے سے پہلے دل میں عہد کیا تھا کہ اب کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ ختم شد۔ کیسی لگی ناول؟ ضرور اچھی لگی ہوگی کیونکہ نگہت عبداللہ کی ناولز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت بہت پہلے نگہت عبداللہ کی ناولز ہی ریڈ کی ہے، پرانی پاکیزہ آنچل ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ میں نے تو بہت پرانی پاکیزہ آنچل ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری امی کی چوری سے ریڈ کی ہوں۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوگے جنہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ چلے، ناول کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔